बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूँ साइम खान। कैसे हैं आप सब? मंडे कैसा जा रहा है? उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ, और अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, सिप योर कॉफी स्लोली। It is just the beginning. Yes, it is just the beginning. और मंडे ब्लूज तो वैसे भी होते हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। हम मौसम की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते भी, और इस हफ्ते भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज और हफ्ते का आगाज ही मौसम से करेंगे, क्योंकि मौसम के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियों के जो मसाइल हैं वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसमें अगर हम इसको कहें कि कुदरती आफात थी, वो तो थी, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस किस हद तक था। आप देखें कि आपके मुल्क का जंगल कवर 25% होना चाहिए दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में, लेकिन हमारा कितना है? 5%। हम हर साल 11,000 हेक्टर जंगल काट रहे हैं, और हम काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर हमने क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना देखा इस मॉनसून स्पेल में, वहीं पर शुमाली इलाका जात में ग्लॉफ का फिनोमेना भी था। ग्लॉफ क्या है जनाब? जब ग्लेशियर फटता है उसके अंदर से फिर जब रेला निकलता है उसके अंदर से, वो शिद्दत के साथ निकलता है, और जब वो नीचे आता है तो उसके साथ भी बड़े बड़े पत्थर भी साथ में आते हैं, और वो बड़े प्रेशर से, स्पीड से आता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर की अगर हम बात करें, वहां पर ग्लेशियर से फटने वाले सैलाब के बाद बहाली का काम इस वक्त जारी है। गजर में 27 मकानों को खतरा है। 13 मकानात ऐसे हैं जिनके मकीनों को महफूज मकाम पर इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। तालीदास की अगर बात की जाए तो तालीदास में 300 से ज्यादा रिहायशी बेघर हुए, और ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील के बायस बालाई इलाकों की सड़कें अभी तक भी बंद हैं। बिल्कुल। आजाद कश्मीर की अगर बात करें तो जिला बाग है, जहां शदीद बारिश हुई और शदीद बारिशों से 5 मकान तबाह हुए, एक मस्जिद भी शहीद हुई, सड़कें लैंड स्लाइडिंग की जद में आई, जबकि मुतादिद मवेशी भी जान से गए। भिंबर में शदीद बारिश के बायस नाला भिंबर जो है वो पहली मरतबा पानी की जो उसकी सतह है वो इंतहाई बुलंद हुई, और ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रैला है वहां से गुजरा। पानी घरों में दाखिल हुआ, दुकानों में दाखिल हुआ। एक तरफ जहां जो शहरी हैं वो बेघर हुए, और जो दुकानें हैं उनकी वो भी मुतासिर हुई। मौसमियाती तब्दीली के जो भयानक असरात हैं साइम, हम वो देख रहे हैं कि जान उनसे नहीं छूट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने एक मरतबा फिर से तबाही मचाई है। मॉनसून का ये 8वां स्पेल है जनाब। और डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करें तो डेरा इस्माइल खान में ही मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में माँ और बेटे समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि इत्तलात ये हैं कि 50 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, छतों पे जो सोलर पैनल की प्लेट्स लगी हुई होती हैं वो नीचे आके गिर गई। बिजली का निज़ाम भी खासा दरहम बरहम हुआ। शांगला में तेज बारिश हुई, जिसके बाद यख तंगी का जो इलाका है वहां पर आबी रैला सड़क बहा कर ले गया। बिल्कुल जी। अगर हम सवात की बात करें तो सवात में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले खैमों में बैठे हैं। ताजिर बरादरी हुकूमत से इमदाद की मुतालिबात कर रही हैं। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर है, जो बाईपास है वो बंद है, मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। अच्छा, हमने ये मॉनसून का 8वां स्पेल है, जिसका बताया जा रहा था कि ये 23 से 27 अगस्त तक शदीद रहेगा, उसके बाद देन इवेंचुअली ये डिफ्यूज़ कर जाएगा। बट हमने एक और भी फिनोमेना देखा, एक और चीज खुलकर मंजर आम पर आई इस मॉनसून के स्पेल के अंदर, वो ये कि हमने आबी गुजरगाहों के रास्तों में इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। तो जब वो आबी रेले गुजरे, वो स्पीड के साथ गुजरे, अपने साथ दरख्त बहा के लेके आए, अपने साथ वो बड़े बड़े पत्थर लेके आए, तो तमाम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको शदीद नुकसान पहुंचा। अच्छा, एक और आपके साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी आपके शेयर करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में अब ग्लेशियर फटने से सैलाब में तबाही मचाई, लेकिन अब हुआ क्या कि वहां पर 3 चरवाहे मौजूद थे जिन्होंने इंसानी खिदमत की मिसाल कायम कर दी और सैकड़ों कीमती जानों को बचाया, अपनी जान खतरे में डाल के। हुआ क्या, ये 3 चरवाहे थे, इनमें से एक वसीयत खान थे और दो दीगर इनके दोस्त थे। ये एक पहाड़ के ऊपर अपने जानवरों को चरा रहे थे। इन्होंने दूर से एक धमाके की आवाज सुनी। अब वो धमाका क्या था? वो ग्लेशियर फटने की, वो ग्लॉफ का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो भी आपको बताया वो था। इन्होंने धमाके की आवाज सुनी, इन्होंने क्या किया, इससे पहले कि अपनी जान बचाते खुद वहां से भागते, ये ऐसी जगह पर पहुंचे भागकर जहां पर सिग्नल्स आए। इन्होंने फिर अपने मोबाइल से नीचे जितना भी आबादियां थी उनको कॉल्स की, उनको मुतला किया। 300 लोगों की जान इन्होंने बचाई, जबकि जो आबादी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, घरों को तो शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन काफी लोगों की जानें इन लोगों ने बचा ली।
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائم, اور ان 3 چرواہوں نے انسانی خدمت کی جو مثال قائم کی, سینکڑوں قیمتی جانوں کو بچایا, اور جس طرح سے سائم بتا رہے ہیں کہ گلیشیئر جیسی پھٹا تو چرواہے وسیعت خان اور اس کے جو ساتھی تھے وہ فوری طور پر گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے ٹیلی فون کیا, اطلاع دی, اور جو 300 افراد ہیں ان کو بچایا. اس وجہ سے وہ جانیں بچ گئیں. گھروں کو تو نقصان پہنچا, لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ قیمتی جانیں بچ گئیں. اور اسی کے سلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان 300 افراد کو بچانے والے جو چرواہے ہیں, وسیعت خان ہیں, انصار ہیں اور محمد خان ہیں, ان کو اسلام آباد بلایا اور تینوں کے لیے انعامات کا اعلان بھی کیا ہے, اور ان کو قوم کا جو ہے وہ ہیرو بھی قرار دیا ہے. گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, بارشوں, سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا جو سلسلہ جاری ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت یہ ہم جانتے ہیں. ہمارے نمائندے مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود بتائیے کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, گلگت بلتستان بھر میں جو ہے 21 جولائی سے شروع ہونے والے سیلابوں اور لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اب بھی جاری ہے. مختلف علاقوں میں جو ہے آئے راز سیلاب اور بارشوں کی اطلاعات ہیں. اس مد میں جو ہے گلگت بلتستان کی جو بڑی شاہراہیں ہیں وہ بھی مختلف مقامات پر بند ہے, جیسے KKH کراکرم ہائی وے جو ہے حسن آباد ہنزا کے مقام پر بند ہے. اسی طرح جو ہے گلگت شندور روڈ جو ہے وہ بھی جو ہے ضلع غزر میں بند ہے. اور گزشتہ روز جو ہے ضلع غزر میں جو ایک بڑا سیلابی ریلا آیا جس سے جو ہے ایک عارضی جھیل وجود میں آ چکی ہے, اس کے جو سیلاب کی زد میں آ چکا ہے گلگت شندور روڈ. اور بات کی جائے انسانی جانوں کے ضیاع کی تو اب تک جو ہے ان سیلابی سلسلوں میں جو ہے درجنوں افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں, سینکڑوں مکانات جو ہیں منہدم ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کو جو ہے جزوی نقصان پہنچ چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے انجام, مطلب میں اس کو یہ الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا, بٹ ہم نے قدرت کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ کی ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے سوشل سٹڈیز کے اندر ٹیچرز پڑھاتے تھے ہاؤ ٹو سیو یور کلائمیٹ, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور موسم, بٹ وہ چیز ہم نے نہیں سیکھی وہ چیز, اور ہم کرتے گئے آج ہم اس نہج پر موجود ہیں جہاں پوری آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آئی ہے, اور جو چیزیں ہم سوشل سٹڈیز یا پاکستان سٹڈیز میں پڑھتے تھے سائم, اس کا جو ہے وہ پریکٹیکلی اب ہم وہ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اب جیسے عطا آباد لیک ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, پہلے وہاں پر ایک گاؤں تھا, گلیشیئر پھٹا, اس کے نتیجے میں مصنوعی جھیل بن گئی, اور وہ اب اسی طرح بھی یہ جو صورتحال ہے وہ بھی کم و بیش اسی طرح کی ہے, کیونکہ ایک جھیل بن گئی ہے. تو جھیل کے بننے کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ سڑکیں بہہ گئی ہیں ساری. پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی, ہم جب جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر جا کے بھی لٹرنگ کر کے آتے ہیں, بے تحاشا بے دریغ پلاسٹک پھینک کے آتے ہیں, بوتلیں پھینک کے آتے ہیں, تھیلیاں پھینک کے آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں ضلع مانسہرہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. حالیہ بارشوں میں بڑے جانی و مالی نقصانات ہوئے اور 25 افراد شہید ہوئے. املاک کی اگر بات کی جائے تو شدید املاک کو بھی نقصان پہنچا. تو اب تک وہاں پر 5.31 ملین کے امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. اور مانسہرہ کی مجموعی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں طاہر شہزاد. مانسہرہ میں حالیہ بارشوں کے دوران بڑی حد تک جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا. اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 25 افراد جو ہے ضلع مانسہرہ میں جاں بحق ہوئے, جبکہ بڑی حد تک ان کے مکانات, اسکول اور دیگر جو ہے جانوروں تک بھی نقصان ہوا. اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, بالیہ کام شروع ہو چکا ہے. مانسہرہ میں اس وقت ایڈیشنل کمشنر ریلیف مانسہرہ اسد لودھی کے مطابق 25 جو افراد ہیں جو جاں بحق ہونے والے شہداء ان کے ورثاء میں چیک بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں, جبکہ اس وقت تک جو سروے مکمل ہوئے جن کے مکانات, جانور اور جو دیگر جو ان کے املاک کو نقصان پہنچے انہیں بھی چیک دیے جا رہے ہیں. ان کے مطابق اس وقت تک جو ہے 5 کروڑ 31 لاکھ کے قریب جو ہے رقم کی ادائیگی کر دی جا چکی ہے, جبکہ سروے ابھی جاری ہے. جو سروے مکمل ہوتا جائے گا اور متاثرین کو چیک کی مدد میں مالی امداد دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو ہے امدادی سامان بھی آ رہا ہے, اس کی ترسیل کے لیے بھی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے, اور جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے بعد جو ہے ان متاثرین میں امدادی سامان بھی چیک دیے جائیں گے. تو امدادی سامان جو ہے وہ بھی آ رہا ہے, اس کی ترسیل کا سلسلہ بھی جاری ہے, امدادی چیکس بھی دیے جا رہے ہیں. سوات جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں, اگر وہاں کا ہم رخ کریں تو 11 روز گزر چکے ہیں, لیکن جو مینگورا شہر ہے وہاں کا اس کی صورتحال خاصی ابتر ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو شاہراہیں ہیں وہ جزوی طور پر تو کھولی گئی ہیں, لیکن اگر شہر کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ ابھی بھی ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے. جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بیچارے خیموں میں زندگی بسر کرنے پر اس وقت مجبور ہیں اور خاصی پریشانی کا شکار ہیں. ان کی پریشانیاں کیا ہیں, امداد وہاں پر کتنی پہنچی, کیا صورتحال ہے, شہزاد عالم سے جانتے ہیں. شہزاد اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मिंगोरा के मसरूफ तरीन शहर मकान बाग में मौजूद हूँ, जो को मिंगोरा शहर का सदर कहलाया जाता है। 11 रोज गुजरने के बावजूद इंतजामिया ये रोड खोलने में नाकाम नजर आ रही है। जुज़वी तौर पर तो इसको छोटी गाड़ियों के लिए, रिक्शों के लिए, उसके लिए खोल दिया गया है, लेकिन हाल अगर यहाँ देख ले तो जो मुकामी दुकानदार है वो अपनी मदद आपके तहत सफाई और उन कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि ये रोड गुज़िश्ता 11 रोज से बंद पड़ा था। इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप इस मुला बाबा के अंदर चले जाएं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पे आज भी घरों के अंदर ये रेत और ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं। शहर का बुरा हाल है, लेकिन अंदर जो जिंदगी सिसक रही है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। तो ये रोड भी खुल जाए, ये तो अलग बात है, लेकिन वो जो गंदगी है और ये नहीं यहाँ से हटाई जा रही, तो ये सेहत के मसाइल खड़े कर रही है। बिल्कुल, जो गंदगी है या जो गर्द गुबार है तो उससे मोहलिक अमराज फैलने का खदशा है, लेकिन हुकूमत इंतजामिया स्वाब की इमदादी कामों में, स्वाब की बहाली में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। जी अच्छा, और इसी तरीके से अब आपको जरा भिंबर आज़ाद कश्मीर भी लिए चलते हैं। वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, बारिश ने खूब तबाही मचाई। वहाँ पर नाला भिंबर है जिसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब था, और हमने देखा कि सैलाबी रेले में फंसी 2 गाड़ियाँ इंतजामिया रेस्क्यू कर ली। इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ की क्या पोजीशन है और वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या, हमें राजा मोहसिन इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का जो है वो सिस्टम आज़ाद कश्मीर में ताहाल बरकरार है। बात करता चलूँ भिंबर आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने जो है वो तबाही मचा दी थी, जल थल एक कर दिया था और नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए थे। सबसे अहम बात ये थी कि जो सैलाबी रेला था वो ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला जो है देखा गया, जिससे करीबी आबादी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और सैलाबी रेले में 2 बड़ी गाड़ियां जो है वो फंस गई थी, जिसे इंतजामिया ने बर वक्त जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानब बात करता चलूं करीबी आबादी रजानी का इलाका है, वहां पर सैलाबी रेले ने जो है वहां पर जो है तबाही मचाई। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, दुकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे इलाका मकीनों का जो है वो लाखों को जो है वो नुकसान हुआ। दूसरी जानब बात करता चलूं मुतअद्दिद जो राब्ता सड़कें थी वो भी बंद हो चुकी थी, जिससे महकमा शरात ने बर वक्त जो है वो बहाल कर दी गई ट्रैफिक के लिए। मगर कुछ मकामात पर जो है वो ताहाल अभी भी जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद है। महकमा शरात का ये कहना है कि बहाली के लिए जो है वो कोशिश जो है वो इस वक्त जारी है। दफा 140 का नफाज है वो भी इस वक्त जो है वो बरकरार है, जबकि नदी नालों के करीब जाने के लिए वो बार बार यही शहरियों से गुजारिश कर रहे हैं कि नदी नालों के करीब मत जाएं। लकड़ी पकड़ने पर जो है वो पाबंदी आयद है और कानूनी कार्रवाई का जो है वो कहा गया है। जी तो भिंबर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इमदाद की गई है, वहाँ सूरत हाल क्या है, बारिशों से नुकसानात कितना हुआ है, इमदादी कार्रवाइयाँ कितनी की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल साहब। फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, डेरा इस्माइल खान और शांगला तक जो है वो सिचुएशन जो है वो खासी वर्स्ट अब हम देख रहे हैं होती हुई। सैलाबी रैलों ने जिस तरह से तबाही मचाई है, मुतासरीन के लिए सर जो इमदाद का सिलसिला शुरू किया गया है केपी गवर्नमेंट की जानिब से, उसके बारे में जरा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले दिन से ऑन ग्राउंड है और काम कर रही है, क्योंकि कौमी सानिया है। खैबर पख्तूनख्वा पूरा सैलाब की नजर हो चुका है और हर तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ बेसरो सामानी की हालत में लोग हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर आवाम को जो रिलीफ है वो हम पहुंचाएं। इस वक्त मैं खुद भी बुनेर में मौजूद हूँ और सबसे ज्यादा अमवात जो है इन इलाकों में हुई है, और हम आवाम तक उनके जो नुकसानात हैं, वज़ीर आला साहब ने जिस तरह कहा था कि हम उनके नुकसानात का इंशाल्लाह फुली अजाला करेंगे, चाहे लाइफ स्टॉक में है, चाहे उनकी मकानात गिरे हैं, चाहे दुकानें गिरी हैं या किसी किस्म का नुकसानात हुए हैं। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो रिलीफ का काम है वो स्टार्ट कर चुकी है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो सबसे अच्छा काम इस वक्त किया है कि पहले जो अदवार में ये होता था कि अगर किसी का मकान मुकम्मल गिर जाता था तो 10 लाख रुपए देती थी, तो इसी तरह हमने उनको बढ़ाकर 20 लाख दे दिया है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में हमने 100% पैसा बढ़ाया है ताकि आवाम को इस मुश्किल हालात में वो हम आवाम को सहूलियात दे सके। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में जो सैलाबी सूरत हाल दरपेश है, हमारे
تمام تر افسران وہاں پر آن گراؤنڈ ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہم عوام تک پہنچ رہے ہیں تاکہ عوام کی جتنی بھی ضروریات ہیں بر وقت ہم پہنچا سکیں. اسی طرح بنیر کے اندر ہمارے جو ٹینٹ ولیجز بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہمارا تمام تر کھانے پینے کا سامان، وہاں پر راشن، تمام تر چیزیں پہنچا رہے ہیں. بالخصوص جتنے بھی متاثرہ لوگ ہیں اس ہفتے ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تمام تر ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. متاثرین کے موبائل نمبر کے اوپر ہم پیسہ بھجوائیں گے 15,000 روپے. تمام تر متاثرین جو فیملی ہیڈ ہیں ان کے موبائل نمبر کے اوپر ہم مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم بھجوا رہے ہیں 15,000 تاکہ وہ اپنی زندگی کی تمام تر ضروریات وہ لے سکے. راشن بھی ہم پہنچا رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان، ہر قسم کی سہولیات تو دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو وہ اپنے پیسوں کے اوپر خرید سکتے ہیں. جن کے پاس پیسہ تھا بھی صحیح لیکن پانی اتنا تھا کہ وہ پیسہ ان ختم کر گیا، ان کے مکانات ڈوب گئے. اس وقت خیبر پختونخوا میں جو انیشیٹو وزیر اعلیٰ صاحب نے لیا ہے کہ نیٹ سسٹم یہاں پر انسٹال کیا جائے گا. پورے خیبر پختونخوا میں بلائی علاقے ہیں جہاں پر ہر وقت سیلابی صورتحال درپیش ہوتی ہے، تو وہاں پر نیٹ سسٹم لگا کر تاکہ مستقبل میں یہ جو بڑے بڑے پتھر آتے ہیں نیچے گاؤں کی طرف اور ان کے ساتھ بڑی بڑی لکڑیاں آتی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں یہ چیز نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گاؤں ہیں جو اس ندی نالوں کے درمیان تھے یا جس طرح بنیر کے اندر یہ کولیپس ہوا اتنا بڑا، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر احکامات دیے ہوئے پورے خیبر پختونخوا میں کہ علیحدہ نئے گاؤں تعمیر کریں. وہاں پر اگر زمین ملتی ہے. فراز مغل صاحب، جس طرح بھی آپ نے خود کہا کہ ندی نالوں کے درمیان جو ہے وہ گاؤں آباد ہیں، قدرتی آفت ایک طرف اور جس طرح سے گھر بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے دریا کے کنارے نہیں، دریا کے بیچوں بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں. سوات کا واقعہ بھی 1-1.5 مہینے پہلے کا ہی ہے، آپ سب کے سامنے ہی ہے. تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی اور جو آبادیاں وہاں پر ہیں ان کو کہیں اور بسانے کے لیے کوئی انتظامات کرے گی خیبر پختونخوا حکومت؟ دیکھیں، ثانیہ سوات جب ہوا تو خیبر پختونخوا حکومت نے ایک گرینڈ آپریشن جاری کیا جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں گرینڈ آپریشن تھا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نقصانات کم ہوئے. ہم نے آپریشن سوات کے اس مقام سے سٹارٹ کیا جس مقام پہ جو اموات ہوئی تھی، وہاں سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں دریاؤں کے کنارے پہ جتنے بھی دکانیں تھے، مکانات تھے، سب کے سب ہم نے مسمار کر دیے تھے. لوگ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے، بار بار نعرہ بازی وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کر رہے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک ہی انیشیٹو تھا کہ کسی کی جان بچانا وہ ہمارے لیے معنی ہے. کسی کا کاروبار اگر خراب ہوتا ہے وہ خراب ہونے دے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ اس قسم کی سیلابی صورتحال صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو سکتی ہے. اور بالخصوص جو ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا حلقہ ہے، وہاں پر ہمیں بلا تفریق آپریشن جاری رکھا اور تمام تر وہ دریائے سندھ کے اندر سے جو غیر قانونی تجاوزات ان کو ہم نے ختم کیا. جو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت نے انیشیٹو لیا وہ زبردست، سب سے بڑا زبردست انیشیٹو ہے. جو بنیر ہے، سوابی ہے یا دیگر علاقوں میں جو ان ندی نالوں کے اندر انہوں نے اپنے مکانات بنائے تھے، دکانیں بنائی تھی، تو حکومت خیبر پختونخوا ان کے لیے مکمل ایک بات بتائیے گا. ابھی ہم نے جو تباہی دیکھی جس طریقے سے قدرتی آفات، چلیں ٹھیک ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، بٹ دین اگین اس میں جو میجر جو انٹرفیرنس ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہیومن انٹرفیرنس اس کے اندر واضح ہو کے سامنے آ گیا. ایک بات بتائیے گا، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز اور جو مقامی آبادیاں ہیں ان کا بھی ویسٹیج جو ہے وہ ندی نالوں میں جا رہا ہوتا ہے، لیکس میں جا رہا ہوتا ہے، برساتی نالوں میں جا رہا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ویسٹیج ڈمپ کیا جا رہا ہے قدرتی دریاؤں کے اندر، نالوں کے اندر، اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دوسری چیز یہ کہ زرعی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی کے ساتھ ساتھ ہاریزونٹل گروتھ ہو رہی ہے، وہاں پر ورٹیکل گروتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، حکومت اس کے اوپر پراپر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ماحولیات کو پروٹیکٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح یہ ندی نالوں میں جو کہ پانی جا رہا ہوتا ہے اور آلودگی پھیل رہی ہے، تو ہم ان کے اوپر پچھلے جب یہ سیلاب سے 1 مہینہ پہلے بھی تقریباً 35 سے زائد FIRs ہم نے لوگوں کے اوپر دی. جو پانی، جو گندا پانی ہے وہ ندی نالوں میں صاف پانی کے ساتھ
मिक्स करते थे, तो हमने उनके ऊपर FIR दी। उसके साथ गैर कानूनी जो आबादियां थी उनको निकालने के लिए कहा, जो लोग नहीं निकल रहे थे उनके ऊपर FIR के। देखिए बहसियत हम कौम गलत है, हम किसी एक फर्द का कहीं या पूरी डिपार्टमेंट्स का कहीं, किसी की गफलत मैं नहीं समझता, बहसियत एक कौम हम गलत हैं। मैं कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से बाहर था और वहां पर हमने हमारे दोस्तों ने रोड के ऊपर कचरा फेंका, लेकिन वहां की आवाम आ गई, उन्होंने कहा कि आप अपना कचरा उठाएं और लेकर जाएं। ये होती है कौम कि हमें भी इस तरह दूसरे ममालिक की तरह बनना होगा, अपने मुल्क को महफूज करना होगा। ये नहीं हम चाहते हैं कि हुकूमतें सारी जिंदगी काम करे, हुकूमत हर चीज को प्रोटेक्ट करे। फराज एक और बात मुझे बताइएगा, चलिए हम बाकी मुल्क की बात तो नहीं करते, KP में तो आपका ही नारा है। हमने देखा कि जिस तरीके से तबाही आई, पहाड़ जो हैं वो काले हो गए, मतलब वहां से सब्जा सारा हट गया, दरख्त बह गए। एक चीज जो कुदरत ने हमें दिखाई, उसके शवाहिद भी हमें दिखाए कुदरत ने, मंजर हमने अपनी आंखों से देखे, जिस तरीके से टिम्बर, जिस तरीके से लकड़ियां बह बह के दरियाओं के साथ, सैलाबी रेलों के साथ गुजरती हुई आई, वो जड़ से नहीं निकली गई थी, वो कटी हुई लकड़ियां थी जो सी बेड में छुपाई गई थी। टिम्बर माफिया के खिलाफ आप क्या इकदाम करेंगे? दूसरी बात ये बताएं कि आपके इल्म में नहीं था कि आप लोग गाफिल थे इस चीज से कि इतनी लकड़ी काट के छुपाई जा रही है सी बेड, दरियाओं के बेड्स के अंदर? देखिए सबसे ज्यादा जो लकड़ियां काटी गई हैं या टिम्बर माफिया का राज रहा है, तो वो निगरान दौरे हुकूमत में, क्योंकि निगरान दौरे हुकूमत में ऐसा होता है कि वहां पर हुकूमत की रिट नहीं होती है। लकड़ियां तो अभी निकल के आई हैं, अभी हमने सवात में देखी, सवाबी में देखी। मेरी जनाब मेरी यार सुने, जब भी टिम्बर माफिया ये लकड़ियां काटती है और हमें जिस तरह मालूम होता है तो हम उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करते हैं, और कई 100 FIR सिर्फ सैकड़ों FIR सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर हमने की और कई लोगों को हमने गिरफ्तार किया। वही बात आ जाती है कि ये टिम्बर माफिया जो है ये बहुत बड़ा गैंग है। हम नहीं कहते हैं कि ये आज या कल से काम कर रही है, सदियों से यहाँ पर काम कर रही है और इनको रोकने के लिए हुकूमत काम भी कर रही है। और हुकूमत देखिए ये लकड़ियां जो थी काफी अरसा पहले थी, और जहां से भी हमें पता चलता था कि यहाँ पर जंगलात काटे जा रहे हैं तो हम खुद पहुंचते थे उन जंगलात को रोकने के लिए। वज़ीर आला साहब का एक ही स्टांस है कि किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वज़ीर आला साहब जो खुद माहौल दोस्त और ये जो दरख्तों को लगाने की शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेते हैं। और बिलखसूस आप कभी डेरा इस्माइल खान है कि वज़ीर आला साहब के घर के अंदर जो दरख्त है, यहाँ तक कि उनके दरवाजे के साथ एक मस्जिद है, नई मस्जिद तामीर की गई है वज़ीर आला साहब की जानिब से, लेकिन उस मस्जिद के अंदर से कोई एक दरख्त तक भी नहीं काट मस्जिद के अंदर ही दरख्तों के लिए जगह छोड़ी गई और ऊपर से सुराख करके वहां पर दरख्त लगाए गए। वज़ीर आला साहब तो इतना मोहब्बत करते हैं माहौल से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मामला सिर्फ घर तक नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे सूबे में ही इस तरह की सिचुएशन अगर बने तो ज्यादा अच्छी बात है। फराज साहब ये कहिएगा, लेट्स गेट बैक टू द फ्लड सिचुएशन। स्वात और सवाबी में हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा तबाही हुई है, वहां बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं जो खैमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इस वक्त इमदाद उन तक नहीं पहुंची है, वो शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, परेशान हैं। एक दिन अगर आपको बिस्तर ना मिले, खाना प्रॉपर ना मिले, आपके बच्चे हैं, खवातीन की 100 जरूरतें हैं, वो किस तरीके से वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। और अभी तो एक स्पेल आना और बाकी है, यानी कि क्या आप लोगों की प्रेपरेशन है आने वाले स्पेल के लिए? और ये जो इमदादी कार्रवाइयां हैं ये क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार हैं कि वो बेचारे परेशान हैं? देखिए जिस तरह आपका रिपोर्टर भी बता रहा था कि सवात के अंदर कुछ मसाइल दरपेश हैं, तो मैं कुछ देर पहले बुनेर पहुंचा हूं, तो सवात का जितने भी इश्यूज हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और लोगों को जो मसाइल थे, क्योंकि हमारा काम जाना इसलिए जरूरी होता है कि हम वहां पर देख सकते हैं और वहां पर सिचुएशन वज़ीर आला साहब को आगाह कर सके। वहां पर जिस जिस चीज की सवात में जरूरत थी हमने वज़ीर आला साहब को आगाह किया और वज़ीर आला साहब ने फौरी तौर पर वहां पर तमाम तर सामान हमने पहुंचवाया। चाहे मशीनरी की मजीद कमी थी, वहां पर आलात की कमी थी, वो पहुंचाई। इस वक्त मैं बुनेर में मौजूद हूँ। बुनेर की सिचुएशन अलग है, सवात की अलग है, सवाबी की अलग
گیا. یہ وہ 3 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی, اور سب سے زیادہ تباہی بنیر میں ہوئی. یہ بنیر وہ علاقہ ہے جہاں پر 240 کے قریب اس وقت اموات ہو چکی ہے. ابھی بھی 20 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹینٹ ویلیجز بنائے ہیں وہاں پر. بالکل, اور آپ نے بتایا کہ ٹینٹ ویلیجز بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے. کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہو فراز صاحب جس کے اوپر متاثرین یا جو اگر جن کو ریسکیو کی ضرورت ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں, آپ سے رابطہ کر سکیں, تو وہ آپ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ کہ حکومت خیبر پختونخوا نے جب بھی سیلابی صورتحال پیش ہوتی ہے یا قدرتی آفات آتے ہیں تو ہمارا پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ کا ہیلپ لائن نمبر ہے 1700, اور چیف منسٹر صاحب کا جو موبائل نمبر ہے 0340941852. یہ چیف منسٹر صاحب کے آفیشیل سیل کا نمبر ہے, اور اگر کسی کو بھی کہیں پر کوئی مشکلات پیش آتی ہے, کہیں پر امدادی سامان کی ترسیل صحیح نہیں ہو رہی ہے, کہیں پر لوگوں کو کوئی بھی مشکل ہے, میری عوام سے درخواست ہے, میں خود آن گراؤنڈ ہوں, فیلڈ میں ہوں, اگر کوئی مشکلات ہے ہم تک آواز پہنچے. دیکھیں ہم عوام کے ساتھ ہیں, آپ تک آواز پہنچانے کے لیے بھی کوئی رابطہ تو ہوگا جو کہ آپ نے بتا بھی دیا, کو بتائیں گے کہ یہ چیز حل کرو. ٹھیک ہے فراز مغل صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. تو خیبر پختونخوا کی سچویشن کیا ہے یہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا, امدادی سرگرمیاں, امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی, یہ بھی اس پر بھی ہم بات کر رہے تھے. جو خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امداد ان تک پہنچے, تو ترجمان خیبر پختونخوا حکومت فراز مغل جو بھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے نمبر دیا ہے 1700, یعنی کہ یہ نمبر ہے 1700. آپ اس پر میسج کر کے آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ امداد جو کیش کی صورت میں جو آپ کے موبائل نمبر پر کسی بھی طریقے سے پہنچائی جائے گی وہ آپ تک پہنچ سکے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پر پلیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں اس وقت ڈونیشن کیمپس قائم ہیں اور لوگ ذاتی طور پر بھی اور کمیونٹی کی حیثیت سے بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں فار دا فلڈ افیکٹیز. ایک چیز بس آپ لوگوں نے زیر غور رکھنی ہے, اس کو پلیز یقینی بنانے کہ آپ نے وہ چیز ڈونیٹ کرنی ہے جو آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کلین اپ یور کلوزٹس, ٹو کلین اپ یور ہاؤسز. آپ نے وہی چیز بھیجنی ہے جو آپ اپنے لیے استعمال کریں, اپنے بچوں کے لیے استعمال کریں. آگے بڑھتے ہیں, ہم نے شمالی علاقہ جات کی بات کر لی, ذرا پنجاب کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے جو پانی ہے, جو سیلاب ہے, وہ دیہاتوں میں داخل ہو رہا ہے. ایک وہاں پر دیہات ہے پہوڑا والا پتن کے قریب, وہاں پر اس دیہات کے قریب متعدد دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. سرکاری سکولز کی اگر بات کی جائے, فصلیں زیر آب ہیں, مویشیوں کو, اچھا مال مویشیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے اس تمام تر فلڈ سچویشن کے اندر. چاہے ہم شمالی علاقہ جات کی بات کریں, چاہے ہم پنجاب کی بات کریں, چشتیاں کے مقام پر آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹے ہیں اور 200 بستیاں زیر آب آ گئی. 2 بستیاں نہیں, 200 بستیاں. بالکل یقیناً یہ افسوسناک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 5000 ایکڑ پر تیار جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. پاک پتن کی اگر بات کی جائے تو سیلابی پانی جو ہے وہ حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل ہوا ہے. دریائے ستلج میں جو ہیڈ سلیمانکی کا مقام ہے وہاں پر پانی کی سطح میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے. گنڈا سنگھ والا کا جو مقام ہے وہاں پر بھی جو پانی کی سطح ہے وہ بڑھ گئی ہے. یعنی کہ صرف آزاد کشمیر نہیں, گلگت بلتستان نہیں, خیبر پختونخوا نہیں, بلکہ پنجاب بھی اس میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان غالباً 7ویں نمبر پر ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ایسے میں ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کریں جو کہ ہمارے شہر کو, ہمارے دیہاتوں کو, ہماری آبادی کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکے, ہماری آنے والی نسلوں کو یہ ایسا مطلب جو ہمارا سر سبز و شاداب ملک ہے یہ ہم یہی چھوڑ کے جائیں ان کے لیے جس طرح ہمیں ملا تھا. دریائے ستلج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیلاب کی باعث جو ہے متعدد بستیاں زیر آب آئی ہیں, فصلوں کو اور مال مویشی کو بڑا نقصان پہنچا, خاص طور پر کھڑی فصلوں کو. آپ دیکھیں کہ کھڑی فصل کا نقصان ہونا بہت شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے, تقریباً تیار ہوتی ہے, وہ کٹائی کے لیے بس وہاں پر وہ ریڈی ہوتی ہے. اپڈیٹس جانیں گے محمد علی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں چشتیاں میں, تو وہ ہمیں اپڈیٹ کریں وہاں پر کیا کرنٹ سچویشن ہے. جی علی.
بھارتی آبی جارحیت کا جو سلسلہ وقفے سے جاری ہے، 1,10,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر شامل ہو چکا ہے۔ جو ہیڈ سلام کی جو ہے وہ پانی کی سطح ہے وہ روز بروز بڑھتی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں وہ پانی داخل ہو چکا ہے۔ متعدد آبادیاں ہیں جو وہ پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ پانی آنے کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ نقل و حرکت کا جو سلسلہ تھا وہ کافی دن پہلے سے ہی بند ہے، جس کی وجہ سے جو راشن ہے اس کی قلت ہے جو وہ پیدا ہو گئی ہے۔ لوگوں میں ادویات ہے وہ یہاں پہ کمی آ رہی ہے، اور جانوروں کے لیے جو ہے چارہ وہ بالکل نہیں مل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے نقل مکانی کا جو عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کا جو عملہ ہے وہ دن رات لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مقامی ذمہ داروں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ سیلاب ہے جو وہ قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے نہ تو ہمیں راشن مل رہا ہے، نہ ہمیں ادویات مل رہی ہیں، اور نہ ہی ہمارے جانوروں کو کسی قسم کا چارہ دینے کے لیے وہاں جو ہے وہ زرعی انتظامیہ کوئی ایسی سہولت دے رہی ہے۔ ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے، ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ فوٹو سیشن سے نکل کر عملی اقدامات کیے جائیں۔ جی تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے لیے جو چارہ ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، اور جو شہری ہیں وہ حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جناب، اور ہم موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کراچی بہت بڑا شہر ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی اور معیشت کا انجن ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک انوکھا ہی واقعہ کراچی میں پیش آتا ہے، اور مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تھمنے کے بجائے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اب دیکھیں آپ کے شہر میں بڑھتے جرائم بھی اس فہرست میں بڑھتے جو جرائم ہیں اب وہ کراچی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سے شہری تو غیر محفوظ ہیں ہی ہیں بلکہ پولیس اہلکار بھی غیر محفوظ ہو گئے۔ اب ہوا کیا، سٹوری اب آپ لوگ سنیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتیوں نے ایس ایس پی توحید الرحمان کے گھر کا صفایا کر دیا۔ اچھا، ڈکیتی کی واردات میں ملزمان 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالرز، 10 لاکھ پاکستانی روپے، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے زیورات اور فونز لے اڑے۔ یہ ایس ایس پی کے گھر کے اندر یہ واردات پیش آئی۔ ڈکیت گھر میں گھسے اور یہ تمام تر نقدی زیورات لے کر فرار ہو گئے، اور پولیس کے مطابق واردات کے وقت گن مین سرکاری رائفل تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہا تھا۔ کمال کہ وہ صاحب سو رہے تھے، یعنی کہ اپنی ڈیوٹی دینے کی بجائے وہ سو رہے تھے۔ اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ بنگلے میں تعینات کانسٹیبل فیصل الطاف کی مدیریت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی توحید الرحمان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان سندھ حکومت اقربا فاطمہ کے شوہر بھی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیس ایس ایس پی کے گھر پہ یہ واردات پیش آتی ہے، اور جو باہر جو سیکیورٹی گارڈ تعینات ہے وہ سرکاری اسلحہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے سائم ایسے میں کہ جب پولیس آفیسر جو ہے وہ وہاں پر محفوظ نہیں ہے یا ان کا گھر محفوظ نہیں ہے، تو جو ایک عام شہری ہے وہ کس طریقے سے محفوظ ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان حکومت نادر گبول صاحب۔ نادر گبول صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ لاکھوں دعووں کے باوجود کراچی میں جو جرائم ہیں ان کے ختم ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے میں آ ہی نہیں رہا ہے، وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا پریشانیاں اور کیا مسائل درپیش ہیں کہ یہ جو جرائم کا سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ دیکھیں کراچی بالکل جس طرح نیو یارک اور لنڈن دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، تو بڑے شہروں کے اس طرح کے تو مسئلے بہت کامن ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لنڈن میں ابھی 2 ہفتے پہلے ایک پاکستانی شخص ویکیشن کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کی گھڑی چرانے کے لیے اس کو چاقوؤں سے وار کر کے اس کو ہسپتال میں آئی سی یو میں منتقل کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد بارسلونا کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ عبد القادر گیلانی جو ایم این اے ہیں وہ بارسلونا میں گھوم رہے تھے، سیاحت کے لیے گئے تھے، ان کی گاڑی چوری کر دی گئی۔ تو یہ بڑے شہروں میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ کم از کم آپ یہ تو بول سکتی ہیں نا کہ عوام کے ساتھ جو حکومتی اہلکار اور پولیس والے وہ بھی برابر کے شریک ہیں، ورنہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف عوام کے ساتھ اس طرح کے واردات ہوتے ہیں اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ پروٹوکول میں۔ لیکن سر ایسے میں تو پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب جو پولیس آفیسر ہیں جب وہی محفوظ نہیں ہیں، ان کا گھر ہی محفوظ نہیں ہے، جہاں پر گن مین ہیں، پولیس اہلکار تعینات ہیں، جب وہاں پر ہی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں ہے تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ سر میرے اور آپ کے گھر کا کیا ہوگا؟ جی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ میں اور آپ برابر ہیں اس میں بھی ایک حکومتی ترجمان ہوں، مگر میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ واقعات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو چور ڈاکو ہوتے ہیں وہ دیکھ کر نہیں سوچتے ہیں کہ یہ پولیس والے کا گھر ہے، وہ انٹیلیجنس پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اب میں قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اپنے طرف سے کوئی تبصرہ نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اوبیسلی انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ میٹر، اور آئی ایم شیور
جو SSP صاحب ہیں وہ ایک پروفیشنل شخص ہیں اور ان کے ساتھ ایک برا واقعہ ہوا ہے, ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, پر وہ آئی ایم شیور اس چیز کو خود پرسو کریں گے اور جو بھی چور ہے ان کا سراغ نکال دیا جائے گا اور ان کو مثالی سزا دی جائے گی. ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, مگر جب چوروں کو ظاہر سی بات ہے ہم پھر پکڑتے ہیں اور پھر کیفر کردار تک ان کو پہنچاتے ہیں. ہمارا کوشش یہی ہوتا ہے کہ ہر شہری کو ہم تحفظ فراہم کریں. ظاہر سی بات جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ 3.5 کروڑ 3 کروڑ سے تو زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, جس طرح لنڈن اور نیو یارک وہ تو ہم سے آدھے بھی نہیں ہے. بٹ نادر صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں یہ سمبولک ہوتے ہیں؟ حکومت وقت کی ترجمان ہیں, ان کے شوہر اعلیٰ افسر ہیں, پولیس کے اندر SSP ہیں, گھر ایک پوش ایریا کے اندر موجود ہے, گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ ہے, سرکاری اسلحہ بھی اس کے پاس ہے. اگر اس کے گھر میں یہ واردات پیش آ سکتی ہے, یہ واقعہ پیش آ سکتے, تو وہ جو ملیر کے علاقے ہیں, جو ناظم آباد کے علاقے ہیں, جو شاہ فیصل ہے, کھارا در ہے, یہاں پر کیا حالات ہوں گے اور یہاں پر جو شہری ہے وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ فیل کرے گا؟ دیکھیں اگین میں نے جس طرح کہا کہ میں اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا بیکاز یہ میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے, مگر میرا جہاں تک تجربہ ہے اور میری عقل جہاں تک کام کرتی ہے, یہ جو چیزیں یہ واقعات ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو گھر کے ملازم ہی ہوتے ہیں, نوکر صفائی والے, ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں اتنے پیسے پڑے ہوئے, اتنے کروڑوں روپے کا, جس طرح آئی تھنک کہ توحید رحمان صاحب کے گھر پہ کروڑ روپے کے قریب کیش اور پھر زیورات, مطلب کچھ ملا کے کوئی 1.5-2 کروڑ کا کوئی یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ زیادہ تر انٹیلیجنس انسائڈ جاب ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نوکر اس میں انوالو ہوتا ہے. تو اگین جو عام شہری ہیں ان کو میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پولیس ہے, سندھ پولیس, اور جو حکومت ہے وہ اس کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہر شہری کو ہم نے تحفظ فراہم کرنا. اور اللہ کا شکر ہے کراچی میں ماضی کے نسبت بہت بہتر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی ہے. پہلے تو کھڑے ہوئے سگنل پہ موبائل فون چوری کرنے کے لیے لوگ آتے تھے, گولی مار کے چلے جاتے تھے. ابھی اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹ ہو رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ختم ہو گئے پوری طرح سے, اور ختم ہو بھی نہیں سکتے. میں اگر آپ کو کوئی بڑی باتیں یہاں پہ چھوڑوں کہ نہیں ہم بالکل اس کو 100% کا کرائم فری کر دیں گے شہر کو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا شہر ہے. جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا کہ لنڈن میں چھری چاقو مار کے زخمی کر کے ایک پاکستانی شہری وہاں پہ گھومنے گیا تھا, وہ اسپتال میں بیچارہ ابھی بھی زیر علاج ہے. تو کراچی تو ظاہر سی بات ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہم لوگ پاکستان, ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے, مگر پھر بھی ماضی کے مقابلے میں آئی تھنک آج کا جو دور ہے کراچی میں وہ زیادہ سیف ہے. اور یہ بھی جو واقعہ ہے یہ بھی انٹیلیجنس کوئی اندر انسائڈ جاب میرا جہاں تک عقل کام کر رہا ہے. بٹ چوروں کو پکڑیں گے انشاءاللہ, اور آئی ایم شیور یہ جو چور ہوں گے صرف SSP توحید رحمان کے گھر پہ انہوں نے نہیں ڈکیتی کی ہوگی, اور بھی کوئی انسیڈنٹس ان سے لنکڈ ہوں گے. تو ان کو جب پکڑیں گے تو باقی شہری بھی فیل کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے جب چوروں کو ہم سلاخوں کے پیچھے اور کیفرے انجام تک پہنچا رہے ہیں تو پھر باقی شہری بھی. سر ہم امید کرتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے. سر یہ کہیے گا, صوبے میں قیام امن اور پولیس کی تفتیشی صلاحیت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سندھ پولیس میں 2000 ASI بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید کون کون سے اقدامات جو ہیں وہ زیر غور ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا جو اقدام ہم نے اٹھایا ہے اور اس کا رزلٹ آپ محسوس کریں گی, کراچی کے شہری محسوس کریں گے, وہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے. اس میں بالکل اگین آپ پھر بولیں گے کہ بہت دیر سے ہو رہا ہے یہ کام, سلو ہو رہا ہے, مگر میں نے خود جا کے ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وزٹ کر کے آیا ہوں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لنڈن اور نیو یارک سے بہتر کیمراز ابھی پورے شہر میں لگائے جا رہے ہیں. AI انفیوز ٹیکنالوجی ہے, ہر بندے کی فیشیل ریکگنیشن, اس کی گاڑی, اس کے دیگر فیچرز ٹریک ہو رہے ہیں. آپ ابھی بھی شہر میں گھومیں گی, اسپیشلی ریڈ زون میں تو ہر جگہ کیمراز لگا دیے ہیں. چندی گڑھ روڈ لے لیں, کیونکہ جو پاکستان کا ظاہر سی بات ہے بینکنگ ہب ہے, زیادہ تر بینکس ہیڈ کوارٹرز وہاں پہ, یہ جدید کیمراز لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو فوری طور پہ جو مجرم ہے, ملزم ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑ لیا بھی جائے گا. کراچی انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ سیف ہو جائے گا. اور جو ہمارے نادر صاحب آن لائٹر نوٹ, یہ میری معلومات میں اضافہ کیجیے گا. یہ آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ پاکستانی روپے تھے, اس کے بعد 90 لاکھ روپے مالیت کے ڈالرز تھے, پھر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے زیورات تھے, فونز تھے. یہ اتنا سب کچھ اپنے گھر پر رکھنا ہے, از دس اسپیشلی ڈالرز, اگر آپ دیکھیں از اٹ سیف, مطلب رکھ سکتے ہیں اتنے ڈالرز اپنے گھر پہ؟ دیکھیں وہی پولیس والے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ٹریننگ بھی ہوگی, اسلحہ بھی ہوگا, وہ شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنی تحفظ خود کر سکتے ہیں. پر تحفظ کرنے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہے رکھے, جس کو چاہے
قانونی لحاظ سے ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں ڈالرز گھر پہ رکھنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے؟ 90 لاکھ روپے کے قانونی طور پہ تو آپ کے پیسے ہیں, آپ جتنا آپ کی پوری جائیداد اگر چاہیں تو زیورات کے صورت میں گھر میں رکھ سکتے ہیں یا کیش کی صورت میں. ڈالرز کی بات کری تھی نادر صاحب. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی رکاوٹ ہے قانونی طور کی. $30,000 آئی ڈونٹ تھنک اتنے زیادہ پیسے ہیں. کوئی اگر $3 لاکھ یا $3 کروڑ ہوتے تو میں حیران ہوتا, بٹ $30,000 از ناٹ سچ اے بگ اماؤنٹ. اس سے زیادہ بھی لوگ ہوتے ہیں گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی قانونی, مجھے نہیں لگتا, آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی قانونی کوئی بار ہے یا کوئی قانونی اس پہ رکاوٹ ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ نادر گبول صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. اور جناب یہ تھی تمام تر سچویشن. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو جناب سائن, کیا آپ نے نوٹ کیا کہ پچھلے دنوں میں آپ کے فون میں کوئی سیٹنگز وغیرہ چینج ہو گئی ہوں؟ اچھا, میں نے سنا ہے کہ سیٹنگز لوگوں کے فونز کی چینج ہو رہی ہے, بٹ آئی گیس وہ اینڈرائڈ فونز کی ہو رہی ہے. اینڈرائڈ فون کی, تو آپ اینڈرائڈ یوزر نہیں ہیں. اوکے, امیر لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. آپ کی طرح اور ہماری پروڈکشن ٹیم کی طرح. تو اگر آپ اینڈرائڈ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ نے بھی یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے فون میں جو ہے وہ خود بخود سے کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہوں گی, اور وہ بھی آپ سے پوچھے بغیر ہوئی ہوں گی. ایک سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پاکستان اور انڈیا سمیت دنیا بھر کے صارفین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جناب ان کے فون میں جو ہے وہ کچھ سیٹنگز جو ہیں وہ خود بخود تبدیل ہو گئی ہیں. جیسے اب آپ اگر کال ملائیں گے یا پھر کال ریسیو کریں گے تو فون کا جو انٹرفیس یعنی ڈسپلے ہے یا جو اس کا ڈیزائن ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے, وہ ویسا نہیں ہے. ایک طرف اس تبدیلی نے بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں بھی مبتلا کیا ہے, تو دوسری طرف کئی صارفین یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی سیٹنگز جو ہیں وہ خود بخود کیسے بدل سکتے ہیں. تو یہ تو ویسے بڑی تشویش والی بات ہے. تشویش سے مراد یہ ہے کہ مطلب سرپرائزنگ چیز ہے, کیونکہ آپ کافی عرصے سے جب ایک ہی انٹرفیس دیکھ رہے ہو نا, تو جب وہ چینج ہو جائے تو پھر آپ کے اب وہ نظر میں چیز بیٹھی نہیں ہوتی. اینڈ دین اگین آپ کی پرمیشن کے بغیر یہ اپڈیٹ کیسے ہوگی آپ کے فون میں, یہ بھی ویسے سوچنے والی بات ہے. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے اس بارے سے بات کرنے کے لیے گیسٹ بھی. لیکن اچھا, بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا, پریشان ہے کہ آخر ان کی کال کی سیٹنگز جو ہیں وہ کانٹیکٹ کی جو سیٹنگز ہیں وہ کیسے تبدیل ہو گئی, اور کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے, یا دوبارہ اس کو پہلے جیسی جو کنڈیشن تھی یا جو ڈسپلے جو تھا وہ پہلے جیسا ہو جائے گا یا پھر نہیں ہوگا. تو بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار بھی ہیں. دس از وائی آئی ڈونٹ یوز اینڈرائڈ, آئی ایم این آئی او ایس یوزر, کیونکہ وہاں پہ آپ کی پرمیشن تو ریکوائرڈ ہوتی ہے. بات کر لیتے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کنول چیمہ صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کنول چیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ انٹرفیس ایک بہت کی رول پلے کرتا ہے ڈیزائن کے اندر. انٹرفیس کا ایک دم سے ایسے چینج ہو جانا, اور آئی گیس وداؤٹ دا کنزیومرز پرمیشن یہ اپڈیٹ آئی ہے, یہ کیا مقصد کیا تھا اس اپڈیٹ کا؟ دیکھیں, انہوں نے اپنا پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا, جو کہ گوگل نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا کہ وہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو لک اینڈ فیل ہے وہ زیادہ یوزر فرینڈلی ہو جائے گی, وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. یہ لوگ بہت زیادہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں یوزر ایکسپیرینس کو فرکشن لیس کرنے کے لیے. فرکشن لیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے, یوزر کو زیادہ چیزیں ایک جگہ پہ دکھانے کے لیے بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی مائکرو سیکنڈز کو سیو کرنے کے لیے بہت زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے یو آئی یو ایکس پہ. تو وہی انہوں نے کیا, اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. اب کچھ لوگوں کے پاس جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس آٹو اپڈیٹ لگا ہوتا ہے اپنے فونز میں. تو جب آٹو اپڈیٹ لگا ہوتا ہے تو جو بھی نیا سافٹ ویئر آتا ہے وہ خود بخود اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اس میں لک اینڈ فیل بہت زیادہ چینج, یہ پہلے بھی ہوتا ہے مگر پہلے لوگ اس لیے نوٹ نہیں کرتے کیونکہ سافٹ ویئر کی لک اینڈ فیل اتنی زیادہ چینج نہیں ہوئی ہوتی, مگر کیونکہ اس کی لک اینڈ فیل کافی ڈفرینٹ ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بٹ اٹس جسٹ اے سافٹ ویئر اپڈیٹ. اینڈ جن لوگوں کا آٹو اپڈیٹ نہیں لگا ہوا ان کا اپڈیٹ نہیں ہوا, جن لوگوں کا آٹو اپڈیٹ لگا ہوا ہے ان کا اپڈیٹ ہو گیا. اگر آپ کو پچھلی لک پسند تھی تو آپ اپنے سیٹنگ لا کے کر سکتے ہیں کہ گو بیک ٹو اولڈ سافٹ ویئر, مطلب آپ اس کا جو اپڈیٹ ہوا ہے یہ آپشن ہے بھی کر سکتے. لیکن کنول صاحبہ کچھ یوزرز نے یہ بھی کمپلین کی ہے کہ ان کی پوری جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز تھیں, وہ فون بک جسے کہتے ہیں کانٹیکٹ بک تھی, وہ اڑ گئی, ڈیلیٹ ہو گئی. یہ ممکن نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کوئی بگ ہوگا اس کے اندر جس کی وجہ سے آیا ہوگا. نارملی جو ہوا ہے اس میں
وہ یہ ہوا ہے کہ جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس کی جو لک اینڈ فیل ہے, مطلب جو کانٹیکٹس کی ارینجمنٹ ہے وہ انہوں نے تھوڑی سی ڈفرینٹ کر دی ہے, which in their opinion is more user friendly. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نارمل سی ایک پریکٹس ہے, جس طرح سے ایپل میں اپڈیٹس آتی ہیں اسی طرح اینڈرائڈ کی ایک اپڈیٹ آئی اور زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ آٹو اپڈیٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے, جس وجہ سے یہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو گئی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن یہ اپڈیٹ جو ہے وہ صرف کال ایپ تک محدود تھی یا پھر دیگر جو فیچرز ہیں اس پر بھی اس کا امپیکٹ آیا؟ دیکھیے, جو اپڈیٹ جو بھی نیا سافٹ ویئر آتا ہے اس کے سافٹ ویئر نوٹس ہوتے ہیں, انہوں نے آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا, واٹس ایپ پہ بھی ہے جب اپڈیٹ آتا ہے اس کے ایک واٹس ایپ نوٹس ہوتے ہیں, وہیں پہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ دس اپڈیٹ انکلوڈز فلاں 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 فلاں. سو بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ گیون, جب بھی آپ اس سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپڈیٹ کے اندر کیا کیا ہے. یہ کافی کمپریہنسو اپڈیٹ ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت کچھ ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ اس میں جو یو آئی یو ایکس ہے, جو لک اینڈ فیل ہے, جو انٹرفیس ہے جس سے یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ, وہ اپڈیٹ ہوا ہے. اینڈ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فون. جو بھی جتنے بھی فونس گوگل کا سافٹ ویئر اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں ان سب کو یہ اپڈیٹ ملا ہوگا, جن کا بھی آٹو اپڈیٹ. So there is nothing really to worry about, but کچھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کی ایکسیس فون تک ہے, ان کے ایک دم سے اپڈیٹ آ جانا, انٹرفیس چینج ہو جانا, یعنی ان کی یعنی کہ ایک صارف کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. نہیں, دیکھیے وہ آپ کے فون کا کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے, مگر جو اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ, ایپل کے پاس بھی یہی ہے, بہت سارے فونس پہ آٹو اپڈیٹ لگا ہوا ہے. ایپل کا کوئی نیا سافٹ ویئر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی رات کو اگر آپ پلگ ان کر دیں بیٹری میں تو پوری رات لگ کے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح مطلب یہ تو شروع سے اسی طرح ہے کہ جب بھی, اور آپ کے میک او ایس, اگر آپ کوئی بھی یہ لیپ ٹاپ بھی یوز کرتے ہیں اور آپ کو کنیکٹڈ, جیسے میک او ایس, میرے پاس میک ہے تو اس میں بھی آٹو اپڈیٹ اگر لگا ہوا ہو تو اس کا جو نیا جب سافٹ ویئر آتا ہے تو وہ خود بخود اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس تو بہت عرصے سے فالو ہو رہی ہے, اینڈ دس از ڈفرنٹ فرام پرائیویسی. پرائیویسی جو ہے وہ آپ کے فون کا جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھتا ہے اور وہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا. بٹ آٹو اپڈیٹ یہ ایک چیز ہے, اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس, یعنی کہ مطلب اٹ واز اے ویری نارمل پروسیس, نارمل تھنگ, دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نارمل پروسیس کے تحت آٹو اپڈیٹ پہ اگر آپ کا فون لگا ہوا تھا تو وہ اپڈیٹ ہوا اور آپ کا انٹرفیس جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. صارفین کو یہ جو تبدیلی تھی اس سے مطابق بتانے کے لیے کمل صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ جس طرح ہم الاؤ کرتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو یا ہم خود اس کو اوکے کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن ہی آنا چاہیے تھا؟ آیا جن لوگوں کے پاس آٹو اپڈیٹ نہیں لگا ہوا, جن لوگوں نے, جیسے میں اپنے فون میں آٹو اپڈیٹ نہیں لگاتی, تو ان لوگوں کے پاس یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے, ان کو ہر چیز کے لیے الاؤ کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں کے پاس سافٹ ویئر تو وہ اپنی فون کی سیٹنگز میں جا کے آپ چینج کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, تو فون کی ایفیشنسی پر یا جو بیٹری ہے اس پر کوئی فرق پڑا ہے اس اپڈیٹ کے بعد؟ یہ تو اس اپڈیٹ کے نوٹس میں ہوگا. نارملی جو ہے جو اپڈیٹس آتے ہیں فون کی بیٹری کو بہتر کرتے ہیں. کچھ ایسے اپڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت ڈیٹا انٹینسو ہوتے ہیں, ان کے اندر زیادہ وہ ڈال دیتے ہیں فیچرز, فنکشنز. جو بہت پرانے فونز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو, کیونکہ نارملی جو ہے وہ ڈیٹا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نیا اپڈیٹ, بینیفٹنگ فرام اپ گریڈز آف فونز. تو بہت جو پرانے فون ہوتے ہیں پھر ان کی بیٹری جلدی ڈرین ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ اس اپڈیٹ کو سپورٹ بھی نہیں. ایپل نے یہ بہت عرصہ کیا, ایپل نے یہ کیا کہ چلاکی کھیلی کہ جب ان کا جو نیا سافٹ ویئر, کیونکہ وہ اپنا فون اپ گریڈ کرتے ہیں, اس کی میموری تھوڑی سی اپ گریڈ کر دیتے ہیں, اس کے فیچرز, ریم, شیم, میموری, ڈفرنٹ چیزیں اپ گریڈ کر دیتے ہیں. تو جب وہ نئے سافٹ ویئرس نکالتے ہیں تو وہ پرانے فونز پہ جب چلتے ہیں تو مشکلات کریٹ ہوتی ہیں, سلو ہو جاتے ہیں فونز, ان کی بیٹری جلدی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے دے آر فورسڈ ٹو اپ گریڈ دیئر فون ان آرڈر ٹو گیٹ دا سیم ایکسپیرینس جو کہ پہلے ان کو ایکسپیرینس ہو رہا تھا, اسی ایکسپیرینس کو لینے کے لیے. کنول شیما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو جناب گھبرانے کوئی بات نہیں ہے, آٹو اپڈیٹ کا جو وہ سسٹم ہے وہ آن تھا آپ کے اینڈرائڈ فون میں, اسی وجہ سے آپ کی سیٹنگز چینج ہو گئیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا. ہم جائیں گے کیوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, पिछले आवर में हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। मौसम को पेश नज़र आपके लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घरों में रहना है आपने। 23 से 27 अगस्त तक मानसून का 8वां स्पेल है, शदीद स्पेल हो सकता है। कराची में आज बारिश की पेशगोई तो नहीं है, लेकिन रिमझिम होगी। और उसके बाद 27 अगस्त तक आपने एहतियात करनी है। डोर बेल से इज्तनाब करना है आपने। खड़े स्टैगनेंट वाटर से आपने अवॉइड करना है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है। बिजली के खंभों से, पोल से आपने दूर रहना है। ये तमाम तो एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है। और प्लीज़ तफरीही मकामात का रुख करने से गुरेज करें। तफरीही मकामात से मेरा मतलब यहाँ पर कराची में ये है कि सी व्यू और ये समुंदर किनारे, साहिल किनारे प्लीज़ नहीं जाना आप लोगों ने। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि काफ़ी अर्से बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं और एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म इसाक डार की ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। अब दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना रवाबित की बहाली पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नौजवानों के रवाबित, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। फिर हमने ये देखा कि खित्ते में हालिया पेशरफ्त, इलाकाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा की इसाक डार की मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी अहम मुलाकातें हुई। बिल्कुल, और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। सफारतकारों, हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा भी तय पा गया, जो कि यकीनन एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ ढाका में जब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मौजूद थे तो 6 मफाहमती याददाश्तें और मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत भी किए गए। पाक बांग्लादेश ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाने पर भी इत्तफाक किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के क़याम का ऐलान किया गया है। 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान भेजा जाएगा आला तालीम के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। सिविल सर्वेंट्स, तकरीबन 100 सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान में तरबियत भी दी जाएगी। ये वो मुआहदे हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त हैं। दोनों मुल्कों में 3 दो तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। और ज़ाहिम आपको पता है कि 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का जो है ये दौरा बांग्लादेश है, लाइक आफ्टर 13 ईयर्स। एंड देन अगेन ये एक नया बाब है और ये बाब हमें बहुत रोशन नजर आ रहा है, खासतौर पर नौजवानों के हवाले से जो बातचीत हो रही है, जो MOUs पे दस्तखत किए, 7 MOUs आपने बताया कि उस पर दस्तखत किए गए हैं। तो नौजवानों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनके नौजवानों को बांग्लादेश जाकर तालीम हासिल करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स हासिल करने की अपॉर्चुनिटी भी हमें नजर आती है। दूसरी बात यह है कि दो तरफा ताल्लुकात हमें बहुत रोशन नजर आ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। सो ओवरऑल इट्स अ गुड जेस्चर एंड कूडोज टू नायब वज़ीर आज़म एंड वज़ीर ख़ारजा इसाक डार। उम्मीद करते हैं कि ये जो नया बाब है इसका जो ये बड़े रोशन तरीके से अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा। कितनी खालिस उर्दू में मैंने बोल दिया, रोशन तरीके से पाया तकमील पहुंचेगा। अपने करीबी जो वो हमसाए होते हैं ना, वो वैसे भी कहते हैं कि हमसायों से जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और भारत की तो खैर बात नहीं करते हम, क्योंकि क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मगर एक सैड सी स्टोरी भी है जो हम अपने नाज़रीन से शेयर करते चलते हैं। लाहौर में एक निजी रेस्टोरेंट है जहां पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे मौत का निवाला बन गए। DIG ऑपरेशंस ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है और होटल मालिक समेत जो किचन स्टाफ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR भी काट ली गई है और FIR के मुताबिक ये लाहौर की फैमिली थी जो कि 16 अगस्त को ये घर से बाहर गई। रेस्टोरेंट में बच्चे जिद करते हैं, प्लान करते हैं कि हमने बाहर खाना खाना है, इसी तरह प्लान बना होगा और उन्होंने जो है वो 16 अगस्त की रात को घर से बाहर खाना खाया रेस्टोरेंट में। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो दोनों बेटियों की और एक बेटे की बताया जा रहा है कि तबीयत खासी खराब हो गई, जिसके बाद 6 साला तहरीन और 4 साला इरहा जाँ बहक हो गई। अच्छा, उसके बाद होटल मालिक और किचन मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वाकई के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज हमने ये देखा कि पंजाब के शहर हाफिजाबाद में भी मुबैना तौर पर शवारमा खाने से कई अफराद की हालत गैर हो गई। फूड अथॉरिटी के तर्जुमान ने यह बताया कि मुजरे सेहत शवारमा खाने से 3 फैमिलीज के 9 अफराद मुतासर हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। तो ये बाहर का खाना
یہ جو ہے نا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ تو آپ دیکھیں 6 سالہ بچی اور 4 سالہ بچی. بات کر لیتے ہیں, موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید صاحب. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا یہ جو نجی ریسٹورینٹ میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچے موت کا نوالا بنے اور لقمہ اجل بنے, یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کیا ایکشن لیا گیا اس ریسٹورینٹ کے خلاف, اور تمام تر کیا کارروائی میں کیا چیز سامنے آئی ہے, کیا تھا اس کھانے کے اندر؟ دیکھیں یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہوا اور ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. ہم نے اس فیملی کے ساتھ بھی اظہار افسوس کیا. ایشو بیسیکلی اس طرح سے ہوا کہ یہ بچوں نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک فروٹ پوائنٹ تھا, وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ لوڈڈ فرائز لیے. اس کے کنزیوم کرنے سے ان کو جو ہے نا ایکسیسنگ جو ہے وامٹنگ ہوئی. ایکسیسو وامٹنگ کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوئی. اس کے بعد ان کو جو ہے ایک ہاسپٹل لے کے جایا گیا, لیکن وہاں سے ان کو تھوڑی دیر میں ڈسچارج کر دیا گیا. وہاں پہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہو سکی. ایک بچی کی پہلے ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے وہ دوسری بچی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو ایٹ دا فیس آف اٹ جو ہم نے انکوائر کیا وہ یہ تھا کہ ان نون پوائزننگ جو ہے, ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا اگر آپ نے باسی کھانا اسپیشل جس کے اندر کیچپس یا مایونیز یا اس طرح کی کوئی سوس شامل ہوتی ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے اندر بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی مطلب خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوا. اس کے بعد ہم نے جو اس ریسٹورینٹ کا مالک تھا اس کے خلاف اور ان کے مینیجر کے خلاف پرچہ بھی کروایا, ان کو اریسٹ بھی کروا دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہمارا کنسرن آفیسر تھا اس کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر کے اس کی انکوائری جو ہے وہ لگوا دی. اچھا عاصم جاوید صاحب, دیکھیے یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس قسم کے واقعات بہت دفعہ پیش آئے ہیں, آتے رہے ہیں. کبھی کوئی پیزا پوائنٹ ہے, وہاں پر بچوں نے پیزا کھایا, ان کی حالت غیر ہو گئی, وہ بیمار ہو گئے, جان سے چلے گئے. کبھی ریسٹورینٹس ہیں, وہاں پر اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. ابھی جیسے شاورما کھانے سے جو ہے وہ ایک شخص کی جو ہے وہ حالت خاصی خراب ہو گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ یہ جو ناقص کھانا فروخت کیا جاتا ہے اس کے خلاف کیا کوئی سٹیپس لیتی ہے یا کیا کر رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیپ فریزرز میں مہینوں پرانا گوشت پڑا ہوا ہوتا ہے, وہی نکالا جا رہا ہوتا ہے, وہی کھلایا جا رہا ہوتا ہے. سبزیاں باسی ہوتی ہیں, سبزیاں خراب ہوتی ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں, چیز جو کہ پیزا کا لازمی جزو ہے وہ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ایکسپائر ہوتی ہے, فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, اس سلسلے میں تو ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ریگولر انسپیکشنز تمام فوڈ پوائنٹس کی ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ایک فوڈ پوائنٹ کی تقریباً 2 ماہ کے بعد جو ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپریشن کنسٹریٹ ہوتے ہیں, سرپرائز وزٹ تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 2 ماہ کے بعد ایک فوڈ پوائنٹ کی جو ہے وہ دوبارہ انسپیکشن آتی ہے. تو وہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ موسم اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت سے فوڈ پوائزننگ کے ایشوز ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو مینجمنٹ ہے, فوڈ پوائزننگ بے شک اس کی وجہ سے وامٹنگ ہو یا گیسٹرو ہو, اس کی جو بڑی انیشیل سٹیج کی مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ORS دیں, آپ پانی کا انٹیک زیادہ کر دیں, آپ بچے کو یا کسی جو بزرگ جس کو فوڈ پوائزننگ کا ایشو ہے ان کو لیمو پانی دیں. تو اس سے ایٹ دا ٹائم آف دا اکرنس اس کی مینجمنٹ ہو جاتی ہے. بعد میں آپ اس کو کسی ہاسپٹل میں لے کے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا دیں. اب اس سلسلے میں اس والے واقعے میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ جیسے ڈرپ لگا کے ان کا جو واٹر کی جو لاس ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا وامٹنگ کی وجہ سے, وہ پورا نہیں کیا گیا. تو یہ ایک مس مینج ہاسپٹل لیول پر. عاصم صاحب ایک بات بتائیے گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو معائنے کیے جاتے ہیں, جو ریڈز ہوتی ہیں, جو سرچز ہوتی ہیں, ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا جو غفلت کے مرتکب اہلکار ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ اچھا عاصم صاحب, اس میں یہ ایڈیشن بھی کر لیجیے گا, آپ نے کہا نا کہ 2 مہینے بعد انسپیکشن ہوتی ہے, تو کیا یہ جو ریڑی پہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں کھانے, سموسے اور یا اس طرح کی چیزیں جو ریڑی بان ہوتے ہیں, اور ان کی بھی انسپیکشن کی جاتی ہے؟ میڈم 2 چیزیں, ہماری انسپیکشنز تو ہم قانون کے مطابق کرتے ہیں. جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے کچن کا کرتے ہیں, ڈیٹیلڈ انسپیکشن کرتے ہیں, ان کے فریزرز کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ جو گوشت یا باقی جو بھی آئٹمز جس سے اس فوڈ نے تیار ہونا ہے اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں.
کہ کہیں پہ کوئی ایکسپائرڈ چیز تو نہیں ہے, کہیں پہ کوئی ان سیف چیز تو نہیں پڑی ہوئی. اگر ایسا ہو تو ہم اس کو طلب کرتے ہیں. اگر کچن میں زیادہ سیریس ایشو ہو تو ہم اس کو بند کرتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایشو پروڈکشن یونٹ کے اندر پایا جائے تو ہم ایف آئی آر بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا میکینزم انسپیکشن کے حوالے سے چل رہا ہوتا ہے. اگر کسی آفیسر کی طرف سے کوئی غفلت ہوتی ہے تو قانون کے مطابق ہم ان کے خلاف پیڈا کی جو ہے انکوائری کرتے ہیں, اور اگر وہ ان کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو قانون کے مطابق, پیڈا کے مطابق جو ہے وہ سزا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ایشو اس میں میں آپ کے وساطت سے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی گیسٹرو کا یا وامٹنگ کا, فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ایشو ہو تو 2 چیزیں فوری طور پر کریں. ایک تو یہ کہ او آر ایس یا لیمو پانی جو ہے ان کو دیں. پانی ادروائز سپرائٹ کے اندر یا کوک کے اندر بھی آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا نمک ڈال کے اور پانی ڈال کے پلا سکتے ہیں, اور پھر ان کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ لے کے جائیں تاکہ ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باسی کھانا, جس کھانے سے بالکل پرہیز کریں, اپنے گھروں کے اندر بھی باسی کھانا کھانے سے پرہیز کریں کہ سیزن اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریل گروتھ جو ہے بڑی جلدی ہو جاتی ہے, اور اوور نائٹ کھانا جو پڑا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے وہ کھانے سے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ جو کھانا ہے اس کو اگر وہ گھر میں بھی پڑا ہے تو اس کو بھی کھانے سے گریز کریں. عاصم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو جس طریقے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہم سے بات کر رہے تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک تو پرانا کھانا اگر آپ کا گھر میں بھی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی کھانے سے گریز کریں. دوسرا, خدا نہ خواستہ اگر کسی کو گیسٹرو کا پرابلم ہو جاتا ہے یا بدہضمی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر جو واٹر انٹیک ہے وہ زیادہ کریں, کیونکہ وامٹ ہوتی ہے, واٹر لاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو واٹر انٹیک جو ہے وہ زیادہ کریں. پانی میں لیمو اور نمک ملا کر جو ہے وہ پیشنٹ کو دیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو او آر ایس ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کریں تاکہ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ جان جو ہے وہ بچائی جا سکے. بالکل جی, میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایٹ ہیلدی اسٹے ہیلدی, باہر سے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں آپ لوگ. صرف ویکینڈ جایا کریں صرف, وہ بھی اگر بچے بہت ضد کریں. اور اپنے بچوں کو یہ فوڈ پانڈا اور مطلب اس طرح کے جو آن لائن ایپس ہیں ان سے بھی ذرا بچوں کو بتایا کریں کہ ذرا کنٹرولڈ اپنی ایکسیس میں, اپنی نگرانی میں ان بچوں کو یہ ایپس دیا کریں. آپ بھی باہر کا کھانا کھانا چھوڑ دیں. میں نے تو چھوڑا ہوا ہے, آپ کو 6 مہینے ہو گئے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں جناب اور ذرا بات کر لیتے ہیں سکسیس کی. سکسیس کیا ہوتی ہے؟ سکسیس کی ڈیفینیشن میرے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, شائستہ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور شروع سے ایسے ہی تھا. سکسیس از اے ویری سبجیکٹو ٹاپک, بٹ سنس اب جب سوشل میڈیا اتنی تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے, انسٹل ہو گیا ہے ہماری ڈیلی لائفز کے اندر, تو اب کیا ہو رہا ہے کہ سکسیس سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کہ یہ چند محرکات ہیں, یہ چند ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کے سکسیس کے ضامن ہیں. اس میں آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے, ایک گھر ہونا چاہیے, ایوری ایئر آپ 2 سے 3 اچھے ویکیشنز پہ جائیں, آپ ٹریول کریں, بس یہ سکسیس کے محرکات بنا دیے گئے ہیں. بینک کے آپ کے بیسیکلی یہ ہے. تو آج کا نوجوان جب سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے خواب, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اٹ از کالڈ بیسیکلی ارلی کمپٹیشن, جو ہمارے ٹائم پہ بیسیکلی اتنا نہیں تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کو نا بہت جلدی ہے کامیاب ہونے کی, اور خاص طور پہ وہ جو ایک 1 CR والی فگر ہوتی ہے نا وہ کراس کرنے کی. آپ 18 سال 19 سال کا بچہ ہے, وہ کہتے ہیں میں نے جناب بلینئر بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آلریڈی دیکھنے کو مثالیں موجود ہیں. ینگیسٹ بلینئر 13 ایئرز اولڈ, 15 ایئرز اولڈ, 16 ایئرز اولڈ. تو ہوتا کیا ہے کہ اب پیسہ چاہے جائز طریقے سے کمایا جائے یا ناجائز طریقے سے کمایا جائے, ایک ہی دھن سر پر سوار ہوتی ہے کہ ہم نے امیر ہونا ہے, ہم نے کامیاب ہونا ہے, کیونکہ کامیابی کو جوڑ دیا گیا ہے آپ کی عمارت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں نوجوانوں کے ذہنوں میں چلنے والی شارٹ سرکٹ سے کروڑ پتی بننے کی نفسیاتی جنگ کبھی کبھی ایسی حالت بھی اختیار کر لیتی ہے کہ اگر ان کا خواب پورا نہ ہو تو وہ شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل, اس شارٹ کٹ سے سوشل میڈیا پر دولت کمانے کے جو نئے طریقے ہیں انہوں نے نوجوانوں پر جو اثرات ڈالے ہیں, اس اہم موضوع پر ہم نے آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ ترتیب دیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر معیز حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ جو شارٹ کٹ کا جو آج کل ایک چل رہا ہے نا بہت زیادہ, کہ شارٹ کٹ سے میں کروڑ پتی بن جاؤں, آج کے نوجوان کا جو یہ خواب ہے اس کی ذہنی کیفیت پر آپ کے خیال میں کیا اثرات ڈال رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اس ٹاپک پہ ہمیں بڑا ضروری ہے سمجھنا. دیکھیے, دولت کا حصول ہمیشہ سے انسان کے پاس رہا ہے. ہر انسان جو چاہتا ہے اس کے پاس دولت آئے. طریقے کار ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. فرق اتنا پڑا ہے کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد چونکہ ایکسیس آپ کے پاس انفارمیشن کی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ارب پتی یا کروڑ پتی اور انہوں نے بہت جلدی دولت کمائی اور انہوں نے یہ کیا.
تو اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس راستے پہ چلوں، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے پھر کیا غلط صحیح کوئی بھی اقدام کرنے وہ آپ کرتے ہیں. تو یہ جو اثر ہے ذہن پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس بہت اچھا گھر ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ فلائی کر رہا ہے بزنس کلاس میں، تو آپ کا دل چاہتا ہے میں بھی کروں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی موجودہ جو زندگی ہے، موجودہ حالات ہے، موجودہ صلاحیتیں، موجودہ وسائل کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے آپ اسی مقام پر پہنچ جائے جو سوشل میڈیا پہ وہ شخص پہنچا ہوا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات وہ یہ کہ پہلے جو ہمارے پیرنٹس تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ پڑھو، پڑھائی نہیں ہوتی تو پٹائی لگتی ہوتی تھی. تو آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے بچوں کے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں، خود ہی ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن یعنی یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے تعلیم کی طرف رجحان جو ہے وہ اب بہت کم ہو گیا. لوگ سمجھتے کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے بتائیے کتنے لوگ آج اس وقت انٹرویو کریں گے اسکول میں جا کر بچوں کا کہ بڑے ہو کے تم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ ٹیچر بنیں گے، شاید آپ کو ایک بھی نہ ملے. پہلے ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا تھا، ہر بچہ چاہتا تھا بڑا ہو کے میں ٹیچر بنوں، کیونکہ ٹیچر وہ انسٹل کرتا تھا اس کے اندر، وہ چیزیں انسٹل کرتا تھا جس سے اس کا ویژن بنتا تھا کہ مجھے میرے کسی شخص نے پڑھا ہے، آج میں کامیاب ہوں تو میں بھی وہ کام کروں جو میرے ٹیچر نے کیا تھا. آج آپ کو وہ لوگ نہیں ملیں گے. تو ہوا یہ کہ تعلیم کی قدر و قیمت بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. آپ صرف جاتے اسکول کالج یونیورسٹی میں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری مل جائے، اس کے علاوہ تعلیم کا جو اصل مقصد تھا کہ انسان کے اندر شعور بیدار کرے، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، وہ ختم ہو گیا. آج رٹا بازی پہ تعلیم ہو رہی. میں بالخصوص پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں بالکل صرف یہ کہ آپ میمورائز کر لیں اس کو، ایگزام کے وقت آپ اس کو پیپر پہ رکھتے، آپ پاس ہو گئے، انڈرسٹینڈنگ آپ کی کچھ نہیں ہے. جب تعلیم کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ فزکس کو نہیں سمجھتے تو آپ اس راستے پہ چلیں گے کیسے؟ پھر دوسری بڑی چیز میرے خیال میں بہت بڑا ایک لمحہ فکر یہ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ہر ملک کے اندر رول ماڈلز ہوتے ہیں. وہ رول ماڈل آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں، یعنی کوئی سائنٹسٹ رول ماڈل ہو، کوئی میتھمیٹیشین ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پولیٹیشین رول ماڈل ہو، کوئی پولیس یا آرمی یا ایئر فورس کا بندہ رول ماڈل ہو. آج آپ کا رول ماڈل وہ بن گئے کہ جنہوں نے بہت جلدی دولت کما لی ہے، سوشل میڈیا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہو گئی ہے. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ تصویر آ رہی ہے، جو ویڈیو آ رہی ہے وہ بندے کی اپنی گاڑی ہے، اس کا گھر ہے بھی کہ نہیں. کوئی شخص کسی کی گاڑی کے سامنے سیلفی کھینچ کے بھیج دیتا، آپ انسپائر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، یار اتنی مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کیا طریقے سے دولت کمائے. اچھا اس میں پھر اسکیم اور فراڈ بھی بہت ہو رہے ہیں. میں بالکل اسی طرف آ تھا ڈاکٹر صاحب. یہ جو ڈیسپریشن ہے ارلی سکسیس کی، اور یہ جو ڈیسپریشن ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں بھی وائرل ہو جاؤں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، سوشل میڈیا سیلیبریٹی بننے کی جو خواہش بھی نہیں کہوں گا میں، اس کو ڈیسپریشن کہوں گا. اس کے لیے بھی شارٹ کٹ راستے تلاش کیے جاتے ہیں. اب جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو اسکیمرز ہیں، جو فراڈز ہیں، وہ ان معصوم بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پھر یہی مطلب ہمارے نوجوان جس طریقے سے ہنی ٹریپ کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح ڈیجیٹل اسکیمز کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ if it is real or not. ایک ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ٹیچر کہا کرتا تھا نیچر نیور مووز بائی لیپس، یعنی جو فطرتی ایک سسٹم ہوتا ہے اس کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے، وہ جمپ لگا کے یا تیزی کے ساتھ نہیں جاتا. اسی طرح آپ کا جو فیوچر ہے جس میں آپ دولت مند بننا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی یہ خواہش بری نہیں ہے، اچھی خواہش، راستہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کیا گھر کے افراد، ماں باپ، بڑے بھائی، بڑی بہن اس بات کو سمجھاتے سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ویژن ہوتا ہے تمہارا کہ تمہیں دولت چاہیے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب ریورس میں آؤ، کیا کیا اقدام تم نے کیے تھے جس کی بات تم تصور کرو کہ تم آج امیر ہو، تو اس میں پہلا سٹیپ کیا ہوگا، کب ہوگا، کتنے سال کا تم اپنا پلاننگ کر رہے ہو کہ تم اس مقام تک پہنچو گے. یہ کہاں ہے، کون پڑھاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ماں باپ تو جب ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں، جب بیٹا لے کے آ رہا ہوتا ہے گھر پہ ڈالرز، تب تو ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے. مگر وہ دولت آ کیسے، کیا ماں باپ یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسہ تم نے کس طرح کمایا؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے، حلال سے پیسہ کمایا جاتا ہے اور لوگ کماتے ہیں اور دنیا میں کماتے ہیں، مگر اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے حلال کے. اب ایک دم سے جب دولت آپ کے گھروں میں آ جائے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ پوچھے کہ بیٹا اتنا پیسہ کہاں سے آئے. آج جتنے بھی کال سینٹرز ہیں اس میں جو کام ہو رہا ہے، بعض تو بہت اچھے کال سینٹرز ہیں نو ڈاؤٹ، مگر کچھ اسکیمرز بھی ہے نا اس کے اندر. اب آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ تو یہ جو راتوں رات دولت کے انبار لگ جاتے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ تو ماں باپ پوچھتے نہیں کہ بیٹا یہ حرام کا پیسہ آیا.
اچھا ایک چیز میں آپ کے توسل سے تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بتا دوں، آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں، دولت مند سے دولت مند جو شخص ہوگا علاج اس کا اچھی طرح ہوگا، مگر وہ محتاج ہوگا. اگر اس کی زندگی بچنی ہے تو بچے گی. وہاں اس کی حالت دیکھیں نا، اس کی دولت کام آتی ہے. زیادہ دولت ہے کہ پرائیویٹ روم لے لے گا، زیادہ دولت ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر لے لے گا، لیکن پھر بھی مجبور ہے کہ جب تک فطرت نہ چاہے، خدا نہ چاہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو وہاں دولت بھی کام نہیں آتی. قبرستان میں دولت کام نہیں آتی. انسان کے کفن میں جیب نہیں ہوتی. اگر یہ چیزیں سوچی جائے، ماں باپ یہ چیزیں بچوں کو سمجھائے تو بہت بڑا فرق پڑے گا. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم یہاں پر بالکل اگر اب دوسری تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو جو کچھ ایسے انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. خان اکیڈمی دیکھیں آپ، وہاں سے پڑھتے ہیں بچے، سیکھتے ہیں، تو دین اگین بہت اچھا کانٹینٹ بھی بن رہا ہے. یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہو گئے ملین فالوورز، یا وہ بھی اوور نائٹ ایسے رچ نہیں ہو گئے. انہوں نے بھی محنت کی ہے. ایوری تھنگ ریکوائر اسٹرگل، دیر از اے جرنی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شارٹ کٹ نہ اختیار کیا جائے بلکہ محنت کا راستہ اپنایا جائے. بیسیکلی ہمارے ملک میں جگاڑ کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی جگاڑ کر کے کر لو کچھ بھی، یہ کانسیپٹ ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے ذہن میں بس گیا ہے. اب ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں. دیکھیں، ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو ہے یا کوئی ریل آ رہی ہے یا کوئی پوسٹر ہے تو اب وہ ریئل ہے کہ فیک ہے. یعنی وہ شخص جو کام کر رہا ہے وہ جینوئنلی کام کر رہا ہے یا وہ فیک ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز دیکھنے کے بعد یقین نہ کر دی جائے. دیکھیں، دنیا میں جب ریڈیو نہیں، جب ٹی وی نہیں آیا تھا اور ریڈیو تھا، اس وقت لوگ جو تھے وہ آڈیٹری تھے، یعنی کہ وہ سن کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. آپ، مجھے یاد ہے میرے زمانے میں ہم جب پاکستان کی ہاکی ٹیم کھیلتی تھی، سمیع اللہ کے پاس کلی بولا یعنی ہم دیکھ نہیں پاتے تھے مگر ہم اپنے ذہن میں اس کے امیج بناتے تھے. جب دنیا میں ٹی وی آ گیا اس کے بعد انسان ویژول ہو گیا. ویژول کا مطلب ہے اب 70% معلومات جو ہے وہ اپنے آنکھ سے لیتا ہے، اور وہی مسئلہ سوشل میڈیا میں یہی چیز ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ہر بندہ تو سوشل میڈیا پر کامیاب بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کروڑ پتی بھی نہیں بن جاتا. یہ بات نوجوانوں کو کس طرح سمجھائی جا سکتی ہے؟ اصل چیز یہ سمجھانے والا، پہلے تو سمجھانے والا کوئی ہو. لیکن اب میں نے اور آپ نے یہ پروگرام کیا، یہ چند گھنٹے کے بعد اگر کسی نے سنا بھی تو بھول جائے گا، کیونکہ ایک نیا کانٹینٹ آ جائے گا، نئی بات آ جائے گی. اس کے لیے سمجھ جو شروع ہوتی ہے وہ گھر سے لے کر پھر اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ. آپ اسکول میں 5-10 منٹ کے لیے ہر ٹیچر بچوں کو یہ بات کیوں نہیں بتاتا؟ وائی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. آپ بچوں سے دنیا جہاں کی اسکول فیس لیتی ہے تو کم سے کم 5-10 منٹ کے لیے کسی شخص کو مہمان خصوصی کے طور پہ یا گیسٹ کے طور پہ بلا لے. وہ آ کے 10 منٹ مہینے میں ایک دفعہ بچوں کو یہ چیز سمجھا لے کہ یہ چیز ریئل اور فیک میں فرق کیا اور کیا چیز فالو کرنی چاہیے. ورک شاپس باقاعدہ طور پر منعقد ہونی چاہیے، بلکہ کالج یونیورسٹی لیول پر ہونی چاہیے، اور یہ ٹرینرز کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کیا جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور باخبر سویرا کے لیے انہوں نے وقت نکالا. اور اب آپ یہ دیکھیں پیرنٹس کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جن انفلوئنسرز کو، جن لوگوں کو آپ اتنے عرصے سے رول ماڈل سمجھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ ود ٹائم، ود دی پیسج آف ٹائم، ان کی بھی معاملات کھول کے کس طرح سامنے آ رہے ہیں. یو گائز نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی اسپیسیفک پرسن، بٹ یہ تمام تو سچویشن ہے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک میں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. تو جناب، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن باخبر سویرا میں ہم آپ کی ملاقات کسی ایسے نوجوان سے نہ کرائیں جو کہ بہت ایمبیشیس ہو، کسی ایسی لڑکی سے، کسی ایسی بچی سے نہ ملوائیں جو کہ اسپورٹس میں کے میدان میں اپنا نام روشن کر رہی ہو. کوئی ایسا بچہ روز بروز ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر. تو روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سی چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں، یوز لیس سمجھتے ہیں، ورتھ لیس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر ایک فنکار کی نظر ان چیزوں پر پڑے تو وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی کریٹیو سکلز کا مظاہرہ کر سکتی ہے، یہ ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان کی ایک ایسی ہونہار طلبہ سے جو کہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے. سدرا نوید ان کا نام ہے، اور یہ
ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جو کہ عموماً ہم لوگوں کے لیے بیکار ہیں یا یوز لیس ہیں, اور ان کو استعمال کر کے یہ پھر اپنی کریٹیو سکلز کا مظاہرہ کرتی ہیں, اپنی جو ان کے آرٹسٹک سکلز ہیں وہ جو ہے دکھاتی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے صنعتی شعبے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے, اور اس سے لیدر اور آپ یہ دیکھیں کہ بایو پلاسٹک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تیاری میں کیمیکلز کے بجائے تمام تر قدرتی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کو پروسیس کر کے پھر لیدر اور بایو پلاسٹک جیسے اس کی چیزیں بناتی ہیں, اور پھر ان کے ذریعے اپنی باقی چیزیں کریٹ کرتی ہیں. بالکل, تو ملاقات کروا دیتے ہیں اپنے ناظرین کی. جناب سدرا نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سدرا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, یہ سیٹوں کے چھلکوں سے لیدر بنانے کا جو خیال ہے وہ اچانک اور کہاں سے آیا؟ یہ میرا تھیسس ٹاپک تھا, تو سسٹینیبلٹی پہ میں نے کام کرنا تھا. بیسیکلی لیدر بہت اینڈ پہ یہ بائی پروڈکٹ تھا میرے سارے پروسیس کا. سب سے پہلے میں نے کارن ہسک کلیکٹ کیا اور اس سے میں نے فائبر نکالا. فائبر کو میں نے یارن میں کنورٹ کیا. اس کے بائی پروڈکٹس میں میں نے لیدر, بایو پلاسٹک اور پیپر کی ڈفرینٹ فارمز بنائی تھی. سدرا, تھوڑا پروسیس بتائیے گا ہمیں. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ جو اس طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے یوز لیس ہوتے ہیں, جس طرح کے اب ہم نے سٹوں کے چھلکے جس طرح سے ہوتے ہیں, آپ ان کو پروسیس کرتی ہیں, ان سے پھر آپ لیدر یا پھر بایو پلاسٹک بناتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ جو جس طرح لیدر ہے یا بایو پلاسٹک ہے اس کو اپنے ڈیزائنز میں شامل کرتی ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی, بیسیکلی اس کا پروسیس یہ ہے, سب سے پہلے ہم نے ہسک کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس سے صاف کرنا ہوتا ہے, سینیٹائز کرنا ہوتا ہے, پھر وہ کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے, پھر ایک انزائمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ پیپر میں یوز ہوتا ہے تاکہ اس میں ہمیں کوئی اور بائنڈر نہ یوز کرنا پڑے, اور وہ خود ہی اس کے جو جتنا بھی سبسٹینس ہے وہ آپس میں اچھے سے بائنڈ ہو جائے. اور اس کے بعد لیدر اور بایو پلاسٹک میں جو ہے نیچرل بائنڈرز یوز کیے ہیں, اور بعد میں اب ہم انہیں کسی بھی طرح کے پروڈکٹس میں یوز کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہوم کے ہوں چاہے اپیرل کے ہوں. تو وہ اب کسٹمر یا یوزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح اسے یوز کرنا چاہے. تو سدرا, جو یہ پروڈکٹس آپ بناتی ہیں کس قسم کے بائنڈرز استعمال کرتی ہیں کہ اس کی سسٹینیبلٹی کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے؟ اس میں زیادہ تر کارن سٹارچ, کارن فلاور یوز ہوئے, اور اس کے علاوہ ایک نیچرل گم ہوتی ہے جو ٹریز سے ہی ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. وہ لیدر کی میں نے ڈفرینٹ ٹائپس بنائی تھی, تو ڈفرینٹ ٹائپس میں نے ڈفرینٹ ریشو اور ڈفرینٹ بائنڈرز یوز کیے تھے. سارے ہی نیچرل ہیں جو ہمیں یوزلی طور پہ ہماری جو گروسری شاپ سے وہاں سے بھی مل جاتے ہیں. تو ویسے کارن ہسک سے تیار کردہ, لیدر سے تیار کردہ کون کون سے پروڈکٹس ابھی تک آپ نے بنائے ہیں, یا کیا کیا مزید بنایا بھی جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے یارن بنایا تھا, اور یارن سے پھر میں نے بیگز بنائے تھے. ایک بیگ جو تھا وہ 100% کارن ہسک کے یارن سے بنا تھا, اور ایک میں نے بلینڈ ڈالا تھا, اس میں وارپ میں کاٹن اور ویف میں کارن ہسک کا یارن. وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کی اسٹرینتھ دکھائی جا سکے کہ وہ اکیلا بھی اچھے سے اسٹرینتھن ہے, اور اگر اسے ہم بائنڈ کرتے ہیں کسی اور فائبر سے تو بھی اچھے سے وہ اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں نے لیدر شیٹس بنائی تھی, چک بنائی تھی جو مارکیٹ میں چک ملتی ہے اس کے آلٹرنیٹیو پہ, کیونکہ مارکیٹ میں جو ملتی ہے وہ سنتھیٹک مٹیریل کی ہے, وچ از ہارمنگ آر انوائرمنٹ اینڈ اس ٹو. اور اس کے علاوہ میں نے کوسٹرز بنائے تھے, ٹیبل بنایا تھا, جرنل بنائے ہیں, اور پیپر کے ڈفرینٹ فارمز بنائی ہے. 1 mm اینڈ 2 mm تھک تک اس سے کارڈ بورڈ شیٹس بنائی ہیں, اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بائنڈر نہیں ڈالا پیپر شیٹ میں. اچھا سدرا, یہ بتائیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو بائنڈرز ڈالے وہ بھی نیچرل جو ہے وہ استعمال کیے, تو کیا آپ کی پروڈکٹ کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل بھی استعمال کیا گیا ہے, یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کمپلیٹلی آرگینک ہے؟ نہیں, کیمیکل یوز ہوتا ہے لیکن اس کی ایک ریشو مینٹین ہوتی ہے. وہ فائبر ایکسٹریکشن کے پروسیس میں یوز ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے ہی جتنے بھی نیچرل یا سنتھیٹک فائبرز ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے یا ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ یوز ہوتے ہیں ہماری انڈسٹری میں. اچھا سدرا, لیدر کی تو بات ہم نے کر لی, بایو پلاسٹک کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, بایو پلاسٹک کی تیاری کا طریقہ کیسے کیا ہے, اور بایو پلاسٹک کہاں کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بایو پلاسٹک جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ہے جو ہمارے مارکیٹ میں پلاسٹک یا انوائرمنٹ پہ ہمیں ڈیگریڈیبل ہوتا ہے. جی, یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے. میرے سارے پروڈکٹس 100% بایو ڈیگریڈیبل ہیں, اور اس کی جو میرا بایو پلاسٹک ہے اس کی اسٹرینتھ بھی جو مارکیٹ والا ہے اس سے کافی زیادہ ہے.
پلس اس کو بنانے کا سیم پروسیس ہوتا ہے, ہمیں بائنڈر ڈالنا ہوتا ہے, پھر اسے اسپیسیفک ہیٹ پہ بیک کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ سن لائٹ میں بھی بیک کر سکتے ہیں, آپ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں, اسٹون پہ بھی بیک کر سکتے ہیں, کسی بھی آپ جو ہے نا سرفیس پہ بیک کر سکتے ہیں. اور استعمال کہاں پر ہوتا ہے بایو پلاسٹک؟ کیا کیا چیزیں, کیا کیا پروڈکٹس آپ نے بنائے ہیں اور کیا بنا سکتے ہیں اس سے؟ بایو پلاسٹک سے بھی میں نے شیٹس بنائی ہیں, اور آئی تھنک دس وڈ بی اے پرفیکٹ آلٹرنیٹیو. جو ہماری پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے, جس طرح جو گفٹ ریپنگز ہوتی ہیں, وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ اتنے زیادہ کوانٹٹی میں یوز ہوتا ہے, تو اگر وہ بعد میں کہیں نہیں جاتا سوائے ڈسٹ بن کے, تو اگر ہم اس کو یوز کرنے شروع کریں, تو اگر ہم بعد میں اس کو پھینک بھی دیتے ہیں تو یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا. تو سدرا, کیا بایو پلاسٹک جو ہے وہ پلاسٹک بیگز کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو لیدر آپ نے بنایا اور بایو پلاسٹک بنایا, کیا اس کو بنانے میں اور اس سارے پروسیجر میں یہ کیا مشکل پروسیجر تھا, اور دونوں میں سے کیا جو بنانا جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ چیلنجنگ لگا؟ یہ سارے بہت چیلنجنگ تھا, کیونکہ یہ جو اب پروڈکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں فائنل پروڈکٹس ہیں. میں نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کے بعد یہ پراپر یہ سرفیسز نکالی ہیں, اور یہ پورے 1 سال کا پروجیکٹ تھا, اور اس میں بہت ساری ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے. بائنڈرز کی تھوڑی سی بھی ان کی جو ہے وہ کوانٹٹی اوپر نیچے ہو جائے تو آپ کی شیٹ خراب ہو جاتی ہے, ہیٹ آپ زیادہ دے دو تو شیٹ خراب ہو جاتی ہے. تو اس سارا پروسیس ہی بہت ٹیکنیکل اور کرٹیکل اور کافی مشکل تھا. سدرا, ویسے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کا, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا خیال کیوں آیا آپ کو اور کیسے آیا؟ مطلب یو کوڈ ہیو گون فار اینی ادر ٹاپک, اینی ادر تھنگ ان یور تھیسز, آپ نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ہی کیوں سوچا؟ کیونکہ میں شروع سے ہی بہت کنیکٹڈ ہوں ایسی چیزوں کے ساتھ. میرے سارے پروجیکٹس ہی انوائرمنٹل بیسڈ ہوتے ہیں. میرا منی تھیسس بھی ایسا ہی تھا, اس میں میں نے ڈسکارڈڈ چیزیں اٹھائی تھی اور ان سے میں نے اپنے پروڈکٹس بنائے تھے. تو آئی تھنک یہ سب کی انڈیویجول ذمہ داری ہے دیکھنا, کیونکہ ہم سارے بلیم گیم کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور میں اس چیز کو پریفر نہیں کرتی. مجھے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ کوئی اور کرے گا تو میں کروں گی. تو اٹس آن می. تو آپ اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ کا کردار بنتا ہے اس کو نبھا رہی ہیں اچھے احسن طریقے سے. جی جی, ویری نائس. چلیں, تھینک یو سو مچ سدرا نوید آپ کے ٹائم کے لیے. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ بلیم گیم کی بجائے میں نے سوچا کہ جو کرنا ہے وہ میں کر لوں, اور ایسا ہی کیا جانا چاہیے کہ بلیم گیم کی بجائے آپ اپنا جو رول ہے وہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی اچھی چیز میں جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں, چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں. اگر چھوٹی سی سدرا کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو یہ بات بہت مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. دین اگین ہم جس نہج پر آج کھڑے ہوئے ہیں ہمیں انفرادی اور کمیونٹی لیول کے اوپر اقدامات کرنے پڑیں گے. آپ چھوڑ دیں حکومتوں کی شکلیں دیکھنا, حکومت اپنا کام کرے گی, لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. آپ اپنا کام کریں. آپ جس دن گاڑی سے باہر تھیلی یا جس دن گاڑی سے باہر پلاسٹک بوٹل پھینکنا چھوڑ دیں گے نا, آپ کے لیے یہی بہت بڑا احسان ہے ماحول کے اوپر. جی تو ہم بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ایک افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہمیں گزشتہ روز پیش آیا. لاہور میں رائیونڈ کے علاقے میں پیش آیا. اب وہ کیا واقعہ تھا, مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کن الفاظ میں وہ آپ کو بتاؤں. میرا دل اتنا دکھا ہے اس واقعے کے اوپر. 30 روپے کا جھگڑا تھا. 30 روپے 2 لوگوں کی جان لے گیا, اور 2 نوجوان ایک جھگڑے میں ملوث ہوئے سب ایک پھل فروش کے ساتھ. تلخ کلامی ہوئی ریٹ کے اوپر. 2 بھائی تھے, فروٹس لینے کے لیے گئے. سبزی فروش جو تھا وہ ریٹ کے اوپر تلخ کلامی ہوئی اس کے ساتھ کہ جناب 30 روپے کا کوئی معاملہ تھا. 30 روپے کے پیچھے پھر یہ تلخ کلامی جھگڑے کے اندر تبدیل ہوئی, اور اس پھل فروش نے ان دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا, اور ایکسٹریم تشدد کا نشانہ بنایا. مطلب ہم مناظر یہ دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں کہ بیٹس مارے گئے, ڈنڈوں سے مارا, اتنا مارا کہ ایک تو موقع پر بھائی دم توڑ گیا تھا, دوسرا بھائی آج اسپتال میں دم توڑ گیا. تصور کیجیے, 30 روپیز. بالکل تصور کیجئے کہ محض 30 روپے کے جھگڑے کے پیچھے 2 نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں سچویشن کتنی زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, امپیشنٹ ہوتی جا رہی ہے. ہمیں صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. 30 روپے کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ میرے خیال سے شاید ایک اچھا بسکٹ کا پیکٹ بھی آپ کو 30 روپے میں نہیں ملتا.
ملتا ہوگا, اچھی چاکلیٹ بھی آپ کو 30 روپے کی نہیں ملتی ہوگی, جس کے پیچھے آپ نے 2 قیمتی جانیں. ایک ماں باپ ظاہر ہے بچوں کو پیدا کرتے ہیں, پالتے ہیں, ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں, نہیں بھی پڑھاتے لکھاتے, لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سارا پروسیجر 25-30 سال کی عمر تک لے جانے میں ایک بڑا ٹائم لگتا ہے. اب جس گھر میں 2 جوان لاشیں اٹھی ہیں, تو صفے ماتم بچھا ہوا ہے, 2 جوان بھائی جس گھر میں فوت ہوئے ہیں, اس گھر میں کیا مناظر ہوں گے اور وہاں پر کیا ماں باپ کی فیلنگز ہوں گی. ذرا آپ کو سے زیادہ افسوسناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک 30 روپے کے پیچھے 2 نوجوان اس دنیا میں اب نہیں رہے, چل بسے, اور ان میں سے ایک کی عمر تو 22 سال تھی. آپ یہ دیکھیں, آپ جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے, بالکل ہمارے اندر اتنی ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم کسی کا اوپینین برداشت کر سکیں. ایک ٹائم تھا جب کنسٹرکٹیو معاشرے کے اندر ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی, بحث مباحثے ہوا کرتے تھے, اب وہ وقت نہیں ہے. ہمارے اندر بحث مباحثہ کسی سے بھی نہیں کر سکتے, ریلیجیس یا پولیٹیکل تو چھوڑیے. آپ 30 روپے کے پیچھے اب تصور کیجئے نا کہ 2 بھائیوں کو مار دیا, اور آپ 30 روپے کی ہم بات کریں جناب, ایک اوور نہ دینے پر ایک نوجوان نے ایک کپتان کو مار دیا. گجرات کا ایک افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا کہ کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر گولیاں چل گئیں, ایک ٹیم کا کپتان اپنے بھائی سمیت قتل کر دیا گیا, جبکہ ان کے جو ماموں ہیں وہ شدید زخمی ہوئے. گجرات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر ملزم غلام غوث نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. مقتولین کی جو شناخت ہے وہ فاخر اور طاہر کے نام سے ہوئی, جبکہ جو زخمی اظہر ہیں جو کہ ان کے ماموں بتائے جا رہے ہیں, ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہ واقعہ گجرات کے نواحی علاقے میں پیش آیا. مطلب ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک جگہ جہاں میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں سب اور ہنسی خوشی انجوائے کر رہے ہیں, جی کیونکہ کھیل ہم کیوں کھیلتے ہیں, انجوائے کرنے کے لیے, اٹ از اے ریکریشنل ہابی, بٹ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جی اوور نہیں ملا, کیوں نہیں ملا, اور اس میں آپ نے گولیاں چلا دی, بندے مار دیے. میں شائستہ کہ ہم ایز اے سوسائٹی کس طرف بڑھ رہے ہیں, ایز اے معاشرہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. 30 روپے کے پیچھے ہم مار رہے ہیں لوگوں کو, ایک اوور نہ دینے کے پیچھے. مطلب یہ آج کل کے تو بچے بھی یہ بات سمجھتے ہیں. مطلب ایک جگہ سے ہم آپ کو رپورٹ کریں, لاہور میں 30 روپے نہ دینے پر 2 نوجوانوں کو مار دیا گیا. گجرات سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کرکٹ کے میچ کے دوران ایک اوور نہ دینے پر گولیاں چل گئیں اور وہاں پر بھی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. اتنے فرسٹریٹڈ ہیں ہم, اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. آج ہم اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں پر ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اوور کے اوپر لڑ پڑے. ہم معاشرے کی نئے سرے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کچھ سمجھنا ہوگا. اگر ہم نہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا مذہب دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے رواداری, جو ہمیں سکھاتا ہے صبر, تحمل, برداشت, اگر ہم اس پر ہی عمل درآمد کر لیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے صحیح معاشرے کو ایک نئے سرے سے جو ہے وہ تربیت دینے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے چلو اگر یہ چیز فلاں بچے نے لے لی تو کوئی بات نہیں, اٹ از اوکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اتنا ایگریشن بھر دیں کہ وہ بڑا ہو کے جو ہے وہ محض 30 روپے کے پیچھے کسی کی جان لے لے, محض ایک اوور نہ دینے پر گولی چلا دے. اس میں معاشرے کو کنسٹرکٹیو معاشرہ بنانے کے اندر سب سے بڑا اہم جو کردار ہے وہ ماں باپ کا, اینڈ دین سیکنڈلی ٹیچرز کا ہے. تو اگر ہر بندہ اپنے اپنا کردار کو بخوبی سمجھے اور نبھائے تو ہم ایک بہت پروگریسو معاشرے کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں. جناب موسم کی تمام در صورتحال اب آپ کے سامنے ہے. 27 اگست تک آپ نے گریز کرنا ہے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے, آؤٹ ڈورز نہیں نکلنا, اسٹے انڈورز, اسٹے سیف. کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں آپ لوگ پلیز گریز کریں کہ آپ لوگ سی ویو یا ساحل کنارے جائیں, اپنے گھروں میں رہیں, اسٹے ود یور لوڈ ون, اسٹے سیف, اسٹے انڈورز. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 میں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.